much. Assalamu alaikum and a very good morning to everyone. And we will begin this session. And our first keynote speaker is Professor Dr. Anjum Hilai. I would like to briefly introduce herself because she has done a lot of work. But I would just briefly introduce herself. She is currently working as a professor in Aga Khan University, and she has worked more than 25 years. She has experience in large-scale assessment and in different countries, low-income countries as well as high-income countries. So, Madam, I would like to request you to please come here to start your keynote speech. Assalamu alaikum and good morning to colleagues who are online. It's a great pleasure for me to be here at this conference. I must thank my colleague, Professor Dr. Nasir Mahmood, for providing me with this opportunity to be here at this conference and to take part in this important conversation. The topic for my presentation, as can be seen, is teacher learning continuum in a digital world. And generally, mainly, I'll be speaking about how teacher learning should happen and over the spectrum of a teacher's career. And teacher learning is not necessarily dependent on structured educational programs because it happens irrespective of those programs. But for those structured programs to be meaningful, to enable learning and to enable professional growth, some conditions have to be in place. And my presentation will focus on two aspects. One is that what are the sites and the spaces where teacher learning takes place? How do we ensure, what are the conditions and in those sites and places to facilitate learning? And secondly, I will also talk about what are the affordances and what are the opportunities that open up for teacher professional development and continuing learning in the increasingly digital world. So before I go to the substantive component of my presentation, just a very quick, brief overview of the system of education in the country. If you look at the official documents from the National Education Management Information Systems, I have given the reference below, we find that we have a very large education system. There are close to 55 million students in the system, more than 2 million teachers, and we have to remember that if we talk about these 55 million students, there are about 26 million children who are also out of school. So the scale is huge. It does have some implications for us. We look at the teacher education institutions in the public and private sector. I would like to add that Pakistan has an increasingly large private sector, not just in the school education system, but also in the higher education system. And again, you look at the teacher education institutions, the public sector is still the largest provider in teacher education. What are some of the programs that we have? And Dr. Mahmood will know, because he's leading very ably and very efficiently the National Accreditation Council for Teacher Education, that there are 96 accredited programs currently active. 96. They range from associate degree, associates to PhD, varying shades and size and nomenclature of programs in education. When we come to ongoing teacher professional development, एक तो है ना आपने in service masters ये कर लिया या pre-service B.Ed कर लिया, but then there is the ongoing professional development. We find there used to be the professional
institutes for teacher education. Now in the different provinces, their names have changed, their shapes have changed, but conceptually those were the main institutions responsible or their equivalent, who were responsible for offering teacher professional development. Of course, university departments of education also offer. Important point to note here is that continuing teacher professional development, we don't have full coverage for all teachers during the course of their career. And that's something that I'd like us to remember. Very often, teacher professional development programs are donor-driven, and therefore the agendas are also driven by the donors. So that's something also for us to think about. Now, this huge infrastructure for teachers, teacher education programs, teacher professional development, ये किसके लिए है तमाम सारा? For whom? For the children and youth. For the children and youth who enter the educational institutions and who have to graduate from these education institutions to enter into a fast changing world. Fast changing world almost appears to be like a cliche, but when we look at the situation today, digital technology, we heard in the morning the first keynote speech by David Scott, and he was speaking about it. Computers are behaving more and more like humans. We cannot escape a conversation in education without mentioning the word artificial intelligence. We see a world which is increasingly polarized, nationalism, continuous conflict, climate change. That is the fast-changing world in which our children and youth enter to take part as citizens of that world. So, who is going to prepare these children and youth for that world? Of course, the teachers in an educational setting. Of course, there are other players also, but in an education setting. And the question is, if we teach today as we taught yesterday, then we rob our children of tomorrow. If we as teachers are stuck in a rut, yesterday's rut, तो हम आने वाली नस्लों को कैसे तैयार करेंगे? So it raises the question for us about how do we support the teachers. And I have taken 3 moments where I would like to focus, where we can do some other nuanced work to support teacher learning. Spaces or areas where teacher learning does take place and can be supported better. पहला सवाल तो ये उठता है कि when we talk about teacher professional development, उसकी खसूसियात क्या हैं? What are some of the features? So we say that teacher professional development is a range of activities. Some are structured, formal, unstructured, informal. But, and I must point out that I have noted on each slide the research that has informed this work. So what are some of the features that support teacher professional development? एक तो ये कि it must recognize teachers' agency, यानी teachers को वो passive recipients ना समझें. जिस तरह हमने कल सुना था कि बच्चे जो हैं वो they are not empty vessels जिसके अंदर आप कुछ घोल के डाल दें. इसी तरह teachers should not be considered as passive recipients of ideas to improve their practice. Teachers' agency and voice should be taken into account. अगर हम पूरे करियर पे मुहित देखें तो टीचर प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज़ नॉट अ वन ऑफ इवेंट. एक ज़माना होता था कि आपने कभी कोई रिफ्रेशर कोर्स कर लिया, कोई वर्कशॉप कर लिया, वन ऑफ इवेंट हो गया. That does not work anymore. It has to be iterative and ongoing, and it must take into account the needs, the complex needs of the real world in the classroom. दूसरा ये कि इस पे भी बहुत बात होती है कि what should be the content of the teacher professional development. It must of course enable growth in the profession. COVID ने हमें बताया कि emotional needs, well-being of the teacher fully also needs to be taken into account. There were so many mental health issues that came to the front because teachers' working conditions were really not helpful.
یہ کس پوائنٹ پہ ہونا چاہیے اور کس قسم کی ٹیچر پروفیشنل ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. سو وی لک اکراس دا اسپیکٹرم آف دا کریئر. پری سروس اور پریپریشن اسٹیج. Pre-service or preparation stage is a very important stage because teaching, some of you may have read in your work in education, Lotte's research on apprenticeship of observation. ان کی تحقیق نے یہ بتایا کہ 12 سال تک جب بچے اسکول میں ہائر سیکنڈری میں تعلیم لیتے ہیں تو وہ ایک ویژن ایک فارمولیٹ کر لیتے ہیں کہ اچھا ٹیچر یا برا ٹیچر کون ہے. Who is a good teacher? What are the qualities of a good teacher? And what are the qualities of a teacher that they do not appreciate? Now, in the changing world, ضروری نہیں ہے کہ ہمارے زمانے کی qualities of a good teacher sustain کریں. Of course, ہو بھی سکتا ہے لیکن نہیں بھی ہو سکتا. So how do we question that? How do we unlearn some of the concepts that we may have formed during our own journey as education? Pre-service preparation stage is important for that. پھر آپ نووس انڈکشن اسٹیج لٹریچر میں آپ پڑھتے ہیں 3 سال یا 5 سال کا اسٹیج ایسا ہوتا ہے جو انڈکشن اسٹیج کہلاتا ہے. اس کے بعد پھر ایک لمبا کیریئر ہے. دیٹس دا لانگسٹ اسپین آف ٹائم اینڈ دیٹ از دا اسپین آف ٹائم جس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اسپین میں ٹیچرس کو ہم کس طرح سپورٹ کریں گے. جب ہم بات کرتے ہیں ٹیچرس کی, چاہے وہ نووس انڈکشن اسٹیج میں ہوں, پری سروس اسٹیج میں ہوں یا کوئی ان سروس ایڈوکیشن لے رہے ہوں, تو زائکنر, آئی تھنک زائکنر واز فرام آسٹریلیا, بٹ ان کی جو تحقیق ہے وہ کہتی ہے لرننگ ان دا تھرڈ اسپیس. تھرڈ اسپیس سے وہ مراد لیتے ہیں کہ وہ اسپیسز جہاں یونیورسٹی کی تحقیق اور جو پریکٹیشنر ورلڈ, جو اسکول اور کلاس روم کا جو ورلڈ ہے, اس کا جو اوور لیپ ہے, جو جہاں پہ آ کے وہ دونوں ملتے ہیں, ایک ہائبرڈ اسپیس, دیٹ ہی کالز دا تھرڈ اسپیس, دا ہائبرڈ اسپیس بٹوین اسکولز اینڈ یونیورسٹیز in which teacher learning takes place. Now, in most teacher education program, that hybrid space we also call is created through the teaching practicum, or what we call the teaching practice, or we call the practice teaching, just bhi naam se le lein, but there's a structured slot where student teachers are placed in the school. University-based educators support them to implement highly research-based pedagogic practices in the real world of the classroom. And then, of course, there are school-based mentors who also support them. Yeah, yesterday, I don't know, somebody mentioned that there is a long gap between the research and its implementation in the classroom. میں سمجھتی ہوں کہ the third space offers the quickest route where research-informed practices can be tried out in the real world of the schools and classrooms. لیکن کیا وہ لوازمات ہوں گے جو ایک تھرڈ اسپیس میں ٹیچر لرننگ کو سپورٹ کریں گے؟ آپ کا بھی تجربہ ہوگا, ہمارا بھی ہے, کہ ویری آفٹن وی انگیج ان پارٹنرشپ ود اسکولس, لیکن تھوڑے دنوں کے بعد وہ پارٹنرشپ برن آؤٹ کا شکار ہو جاتی ہے, پارٹنرشپ فیٹیگ کا شکار ہو جاتی ہے, اس میں وہ انتھوزیازم نہیں رہتی. وائی؟ بیکاز سرٹن کویشچنس نیڈ ٹو بی آنسرڈ اینڈ ٹیکن ان ٹو اکاؤنٹ. سو پہلا یہ ہے کہ اگر آپ نے اسکول میں ایک مینٹور اسائن کیا ہے ٹو دا اسٹوڈنٹ ٹیچر, واٹ از دا ایلیجبلٹی کرائٹیریا فار سلیکٹنگ دیٹ مینٹور؟ کیا اس مینٹور کی وہ کیپیبلٹیز ہیں, ان میں وہ انوویشن سے لگاؤ ہے کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ ٹیچر کو سپورٹ کر سکیں؟ اسکول میں ٹیچرس کا آلریڈی اور سینئر ٹیچرس کا بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے. Now, how do you take into account this additional workload? یہ ایڈیشنل ورک لوڈ ہے نا کہ آپ نے اسٹوڈنٹ ٹیچرس کو سپورٹ کرنا ہے. وہ مڑ کے پوچھیں گے اسکول بیسڈ مینٹورس کہ واٹ از ان اٹ فار می, میرا کیا کیریئر پاتھ وے بنتا ہے, میری کیا گروتھ ہے اس میں. سو دوز کویشچنس نیڈ ٹو بی آسکڈ. یونیورسٹی بیسڈ ٹیچر ایڈوکیٹرس agreed that they engage in research into best practices, اور وہ کلاس روم تک اپنے اسٹوڈنٹس کے ذریعے لے بھی جاتے ہیں. لیکن ایک سوال بار بار اٹھتا ہے کہ ہاؤ کلوزلی ان ٹچ آر دیز یونیورسٹی بیسڈ ریسرچرز ود دا ریئل ورلڈ آف دا اسکولز اینڈ کلاس رومس.
اور یہ سوال کئی دفعہ ہم نے ریسرچ جرنلز میں پڑھا ہے کہ اٹ اپلائز ویری مچ ٹو دوز ہو آر ان کالجز آف ایڈوکیشن. میں کسی ایک خاص ادارے کا نام نہیں لے رہی, میں جنرل بات کر رہی ہوں. کالجز آف ایڈوکیشن ہو آر ڈسکنیکٹڈ تھرو دس انگیجمنٹ ود دا ورلڈ آف دا اسکول. لہٰذا سوچنے کی ضرورت ہے کہ پارٹنرشپ بٹوین دا اسکول اینڈ دا یونیورسٹی. اسکولز یہ پوچھتے ہیں کہ ہم یہ پارٹنرشپ کر تو لیں, واٹ از ان اٹ فار اس, واٹ ول وی گیٹ فار ٹیکنگ دس ایڈیشنل لوڈ. دوسری بات یہ کہ دا پارٹنرشپ ہیز ٹو بی انکلوسیو اینڈ آن ڈیموکریٹک پرسپیکٹیوز. اگر یونیورسٹی کے جو اساتذہ ہیں اور ان کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جب وہ پریکٹیکل انوائرمنٹ میں آتے ہیں, دے آر ویری ٹاپ ڈاؤن اینڈ ایروگینٹ اینڈ دے ڈو ناٹ ویلیو دا لوکل ورلڈ آف دا کلاس رومس, تو وہ ڈیموکریٹک نہیں رہتی پارٹنرشپ. اینڈ فار دس پارٹنرشپ, دس تھرڈ اسپیس لرننگ ٹو ٹیک فارورڈ, the partnership has to be inclusive and democratic in nature. So this is one space where teacher learning happens, but it needs to be facilitated so that the learning contributes to professional growth, does not perpetuate any vicious cycle, اور اس کے لیے ہمیں یہ کنڈیشنز دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. Sorry. We also know that although the system of education is very large, and as I said, teacher professional development is not fully available to all schools. ایک فینومینا جو یہاں بہت ابھر کے بہت زیادہ کامن ہونا شروع ہوا ہے, وہ ہے اسکول بیسڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پرووائڈیڈ بائی دا اسکول سسٹمس. اسکول سسٹمس نے اپنا اہتمام خود کر لیا ہے پروفیشنل ڈیولپمنٹ پرووائڈ کرنے کا. اس کے بہت سے فائدے ہیں. اٹس اے ڈفرنٹ اسپیس فار لرننگ, ڈفرنٹ اسپیس فار پروفیشنل ڈیولپمنٹ. اس کے فوائد ہیں. ایک تو یہ کہ بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت نہیں ہوتی, بیکاز اسکولوں نے اپنے اساتذہ, جیسے آغا خان اسکول کا سسٹم ہے یا ٹی سی ایف اسکول کا سسٹم ہے, ان کی تو ریسرچ بھی ہو چکی ہے اس پہ, جس کا میں نے حوالہ دیا ہے ان کے اسکول بیسڈ ٹیچر ایڈوکیشن پروگرامس کے بارے میں. اور ایسے بے شمار ایسے اسکول سسٹمز ہیں پاکستان میں جن کے اپنے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے انتظامات ہیں. اوکے, they do not require a very large separate infrastructure, تو وہاں ان کی بچت ہے. they do not require large amounts of funding, تو وہ بھی ان کے لیے cost effective ہے. اور پھر اسکول سسٹمز know the needs of their teachers, اور وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ان نیڈس کو, تو یہ بھی ایک بہت ان کے لیے ایڈوانٹیج ہے. Then if the system has several hundred teachers, they can work together, build learning communities or communities of practice, by which I mean that groups of teachers can come together around a common issue. مثال کے طور پر میتھمیٹکس ٹیچرز ہیں, اور آج کل میتھمیٹکس ٹیچرز روبوٹکس اور کوڈنگ ان کے لیے ضروری ہے, تو وہ کس طرح سے وہ سیکھیں, اس کے لیے وہ کلیکٹیو گروپ پریکٹس کر سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ ڈیجیٹل ورلڈ میں بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں انٹرنیشنل گلوبل پروفیشنل لرننگ نیٹورکس کی. بہت زیادہ اویلیبل ہیں پروفیشنل لرننگ نیٹورکس, جس میں اسکولز ایز اے سسٹم ان کے جو بھی سبسکرپشن فی ہے پے کر کے اس کے ایڈوانٹیجز اپنی ٹیچرس کو پہنچا دیتے ہیں. سو دیز آر سم آف دا گڈ تھنگس, بٹ اس میں بھی کچھ چیلنجز ہیں. چیلنجز یہ ہیں کہ جب ایک اسکول سسٹم اپنے لیے پروفیشنل ڈیولپمنٹ کا بندوبست کرتے ہیں, تو اور اگر وہ یونیورسٹی سے کنیکٹڈ نہیں ہیں جہاں پہ ریسرچ اور انوویشن کنٹینیوسلی چل رہی ہو, تو دین واٹ از دا کیپیسٹی آف دا سسٹم ٹو ڈیلیور ان ہاؤس ٹیچر ڈیولپمنٹ. یہ سوال پوچھنے کی ضرورت ہے, اسپیشلی فار دوز باڈیز وچ آر ریسپانسبل فار انشورنگ کوالٹی ان ٹیچر ایڈوکیشن. کئی دفعہ اسکول سسٹمز بھی یہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے سینئر ٹیچرس کو ایز پروفیشنل ڈیولپمنٹ ٹیچرز لگا دیتے ہیں. واٹ از دی پروفیشنل ڈیولپمنٹ آف دیز ٹیچر ٹرینرس, ان کی کیپیسٹی کیسے بڑھی ہے اور کہاں بڑھی ہے اور کس طرح سے وہ انوویشن کے ساتھ ہیں. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ وہی پریکٹسز کو دوبارہ ایک وشیس سائیکل میں آگے بڑھا رہے ہیں. These questions need to be asked if we have to support school-based professional development. اب ہم آتے ہیں
کہ what are so there are other examples, international examples of school based professional development. Japanese lesson study ایک بہت بڑا well researched example ہے, لیکن میں اس پہ اس وقت زیادہ ٹائم نہیں لگاؤں گی because I want to speak about what are some of the multiple learning pathways. اور یہ صبح ڈیوڈ اسکاٹ کے سیشن تو تھا ہی پورا اس کے اوپر, تو وہاں پہ بھی کچھ سوالات اٹھے جو کہ میں اس وقت یہاں پہ ڈیل بھی کر لوں گی. So when the digital infrastructure expansion happened, the fruits of that expansion also reached the education institutions in most of the countries of the world, including in Pakistan. جو ڈیجیٹل انفراسٹرکچر ہے کئی تعلیمی اداروں میں اور یونیورسٹیز میں بہت بہتر ہو گیا پہلے کی نسبت. اس ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی موجودگی سے سوال یہ پیدا ہوا کہ اب تعلیمی ادارے اس کا فائدہ کیسے اٹھائیں گے. تو اور پھر میں نے جس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا کا ذکر کیا, اور میں نے یہ بھی کہا کہ ٹیچرس کا جو کیریئر کا سپین ہے اس میں بہت لمبا عرصہ وہ سپین ہے جو انڈکشن کے بعد کا ہے. انڈکشن کے بعد سے لے کر ریٹائرمنٹ تک کا بہت لمبا سپین ہے. What are the multiple pathways that are available to the teachers to continue their learning and their professional growth? تو یونیسکو نے ایک فریم ورک دیا ہے, اور ڈیوڈ نے یہی فریم ورک یونیسکو کا بہت ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا ہے, لیکن کیونکہ بہت سارے لوگ صبح کے سیشن میں نہیں تھے, so I'll spend a few minutes on that. تو یہ پھر سوال اٹھا کہ کیا ضروری ہے کہ ہم ٹریڈیشنل جو ایڈوکیشن کا نظام ہے اس کے ساتھ اسی میں رہیں, یا ہمارے پاس کوئی اپرچونٹی ہے دیٹ ٹو کریٹ اے ملٹیپل لرننگ پاتھ وے. جواب اس کا یہ ہے کہ یس, اٹ از پاسبل ٹو کریٹ ملٹیپل لرننگ پاتھ ویز. ناؤ ان دی ایجوکیشن سسٹم, کریڈٹس ریئلی کیری دا ویٹ اینڈ دا ویلیو. یہ ہمارا نظام ہے کہ بھئی آپ نے کیا سیکھا, اچھا یہ ایک کریڈٹ کا کورس ہے, یہ 2 کریڈٹ کا کورس ہے, یہ ماسٹرس کے کریڈٹس اتنے ہوں گے, انڈر گریجویٹ کے کریڈٹس اتنے ہوں گے. تو ملٹیپل لرننگ پاتھ ویز میں پھر کیا ہوگا؟ تو مائکرو کریڈینشیل کا نظام جو ہے اٹ از ان ارلی اسٹیجز آف ڈیولپمنٹ, اینڈ ایٹ دس پوائنٹ اٹ از ویری مچ applicable to continuing professional development, not just in the teaching profession but in other professions too, for upskilling and reskilling. اور ایک مائکرو کریڈینشیل کیا ہے؟ اٹس اے ریکارڈ آف فوکس لرننگ اچیومنٹ. کیونکہ جب یہ بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں جی ہم تو بے شمار ویبینار اٹینڈ کرتے ہیں, ہم تو بے شمار آن لائن کورسز اٹینڈ کرتے ہیں. اگریڈ, یو ڈو دیٹ, لیکن وہ جو ہے آپ کو ایک فوکسڈ لرننگ اچیومنٹ, اس میں ویریفائنگ واٹ دا لرنر نوز, انڈرسٹینڈز اینڈ کین ڈو. اگر 3 دن کا 25-30 گھنٹے کا وہ آپ کا ایک مائکرو کریڈینشیل ہے, تو اس میں لرنر نے کون سی اسکل سیکھی ہے, کون سی نئی چیز سیکھی ہے, اس کا فوکس کیا ہے. اور امپورٹنٹ بات یہ ہے, پوائنٹ بی, اٹ انکلوڈس اسیسمنٹ ود ان دیٹ مائکرو کریڈینشیل. ان کی جانچ کیسے ہوئی ہے کہ انہوں نے سیکھ بھی لیا ہے کہ نہیں سیکھا. تیسرا یہ ہے کہ دا مائکرو کریڈینشیل الگ آن اٹس اون ہیز اے ویلیو, بٹ اٹ کین آلسو بی اسٹیکڈ اپ فار سرٹیفکیٹس اور ڈپلوماز ان کنٹینیوئنگ ایجوکیشن. میں پھر وضاحت کر رہی ہوں کہ اس وقت micro credentials are not into graduate programming, and it meets the standards required by the relevant quality assurance agency. اگر یونیورسٹی, کوئی بھی یونیورسٹی مائکرو کریڈینشیل کا نظام وضع دیتی ہے تو پھر اس یونیورسٹی کا جو کوالٹی ایشورنس کا نظام ہوگا وہ یہ طے کرے گا کہ یہ مائکرو کریڈینشیل ہماری یونیورسٹی کا نام لے کے چلے ہیں تو اس میں کوالٹی ہوگی. اٹس ناٹ جسٹ اینی پرووائڈر, بٹ providers who have some standing and recognition in the field. At the Aga Khan University, we have started to pilot this system of micro-credentials, اور میں کچھ ابھی ہم نے اس پہ ریسرچ نہیں کی ہے, لہٰذا I will just share some of the learnings that we have learned in the course of that 1 year
اینڈ اے بٹ مور، میرے خیال میں 18-20 مہینے ہوئے ہیں ہمارے اس پائلٹ کے نظام کو وضع کرنے میں، تو کچھ چیزیں ہم نے سیکھی ہیں. مائکرو کریڈینشل کا نظام اگر کوئی یونیورسٹی یا ادارہ وضع کرتا ہے تو اٹ از امپورٹنٹ کہ وہ یونیورسٹی کے مشن اور ویژن کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو، ورنہ وہ ایک الگ پڑا رہے گا اور آپ کے پورے سسٹم کے اندر وہ ایبزارب نہیں ہوگا. اگر میں اپنی یونیورسٹی کا ویژن دیکھوں تو ہم اسے کہتے ہیں اقرا، امپیکٹ، کوالٹی، ریلیونس، ایکسیس، IQRA، اقرا. تو ہم نے کوشش کی کہ یہ جو اقرا کے 4 پہلو ہیں وہ ہمارے اس مائکرو کریڈینشل کے پروگرام، جس کو ہم لیڈس پروگرام کہتے ہیں، اس کے اندر شامل ہوں. دوسری کوشش، اور یہ بالخصوص آئی واز ویری ہیپی وین آئی ہرڈ ڈیوڈ اسکاٹس پریزنٹیشن، کہ جو گلوبل ٹرینڈز ایمرج ہو رہے ہیں، کامن ویلتھ لرننگ سسٹمز نے اپنا نظام دیا ہے کہ مائکرو کریڈینشلز کتنے سائز کے ہونے چاہیے، ڈیوریشن کتنی ہونی چاہیے، اس کے اندر کیا کیا پہلو ہونے چاہیے، وہ نظام وضع ہو رہا ہے. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم کوئی نظام وضع کریں تو ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم اس گلوبل ٹرینڈ کے ساتھ الائنڈ ہیں، کہیں اپنی 1.5 انچ کی مسجد تو نہیں بنا رہے، کیونکہ ضروری ہے کہ مائکرو کریڈینشلز آپ کے لیے ملٹیپل پاتھ وے راستہ کھولتے ہیں، دے ڈیموکریٹائز. اور جب ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ انویٹیشن دیا تھا اور کہا کہ کون سی تھیم، تو میں نے سوچا انکلوژن اور ایکویٹی اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے راستے یہاں مل رہے ہیں، کیونکہ ملٹیپل پاتھ ویز جب آپ کھولتے ہیں تو وہاں پہ ایکویٹی اور انکلوژن کے راستے بھی کھولتے ہیں. پھر تیسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ نظام وضع دیں تو ان ایریاز میں دیں جہاں پہ یونیورسٹی کی یا جو بھی ادارہ یہ مائکرو کریڈینشل دے رہا ہے ان کی کریڈیبلٹی ہو، ان کی ایکسپرٹیز ہو، ان کے پاس وہ کیپیسٹی ہو کہ وہ اس میں آفر کر سکیں. جس طرح ہمارے 2 پروگرامز بہت ہی زیادہ ہمارے پاس اس میں کیپیسٹی ہے، ہیلتھ اینڈ ایڈوکیشن، تو ہم نے جو لیڈس کے مائکرو کریڈینشل دیے ہیں وہ ہم انہی ایریاز میں دے رہے ہیں. ہم نے کوشش کی ہے کہ نان ٹریڈیشنل لرنرز ان ریموٹ ایریاز کی ایکسیس اس سے بڑھے. ناؤ سوال یہ ہوگا کہ جی کورسیرا بھی تو ہے، تو آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے ایک نیا نظام وضع دینے کی؟ تو کورسیرا از اے گلوبل پلیٹ فارم، لیکن ہم نے دیکھا کہ جو ہمارے ریموٹ ایریاز میں نان ٹریڈیشنل لرنرز ہیں ان کے لیے ہمیں کچھ ایڈڈ سٹیپس کرنے پڑے تاکہ وہ ملٹیپل لرننگ پاتھ ویز کا حصہ بن سکیں. ایک تو یہ کہ ان تک انفارمیشن پہنچانی، کیونکہ عام ڈگری اور اس کے تو داخلے کی تاریخیں، اس کا نظام بہت پرانا ہے، لوگوں کو پتہ ہے، لیکن یہ نیا نظام ہے، اس کے لیے انفارمیشن کمیونیکیشن پہ ہمیں بہت زیادہ توجہ دینی پڑی ہے اور ابھی بھی دے رہے ہیں. دوسرا یہ کہ انٹرنیٹ کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اب انٹرنیٹ پاکستان میں بھی، یہ کہا جاتا ہے کہ براڈ بینڈ انٹرنیٹ اویلیبل ہے، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے، اسپیشلی ان ریموٹ ایریاز. سو یہ جو پروگرام ہم نے وضع کیے اس کے لیے ہمیں خاص جو ہماری انسٹرکشنل ڈیزائنر تھیں ان کو بیچ میں لانا پڑا کہ وہ ایسے پروگرام مرتب دیں جو موبائل فون فرینڈلی بھی ہوں اور لو بینڈ وتھ کے ہوں. یعنی کانٹینٹ تو اپنی طرف ہے، جیسے ہم نے انگلش فار دا ورک پلیس کا پروگرام بنایا، وہ نان ٹریڈیشنل لرنرز کے لیے تھا، وہ ان بچوں کے لیے تھا جو کہ انٹرمیڈیٹ کے بعد کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کی انگلش لینگویج اسکلز نہیں ہیں. ہمارے لیے تو انگلش لینگویج پروگرام ہم اپنے انڈر گریجویٹ پروگرامز اسٹوڈنٹس کے لیے اور اپنے اسٹاف کے لیے کرتے ہی ہیں، لیکن اب ہم نے اوپن اپ کر دیا اس کو فار دا نان ٹریڈیشنل لرنر. پھر دوسرا یہ تھا کہ ہم نے یہ بھی سیکھا کہ آن لائن پروگرامز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے کہ اگر میں اس طرح کھڑی ہو گئی زوم کے سامنے اور میں نے لیکچر دے دیا تو میں نے آن لائن ٹیچنگ کر لی. بٹ ایکچولی ڈیزائننگ سیلف پیس سنکرونس پروگرامز جو کہ اسٹوڈنٹس کسی بھی وقت اپنے پیس پر کمپلیٹ کریں اور اس کا مائکرو کریڈینشل لرن کریں، اس کی ڈیزائننگ خاصی مختلف ہوتی ہے اور ہمیں اپنی فیکلٹی کو اس پہ ٹریننگ دینے کی بہت ضرورت پڑی تھی. اس کا میں نے لیڈس کا ویب لنک بھی دیا ہوا ہے. So to conclude, what in a nutshell I take away, کہ teachers are lifelong learners along the full spectrum of their career. یہ اب زمانہ گیا کہ ہم بی ایڈ کرنے کے بعد پھر شاذ و نادر کبھی کوئی ورک شاپ کر لیں اور کہیں کہ بھائی ٹیچر از دا سیج آن دا اسٹیج. وہ نہیں ہے، ٹیچر از اے لائف لانگ لرنر.
full spectrum. Multiple sites and pathways for teacher learning and professional growth. Multiple sites, मैंने learning in the third space का जिक्र किया, मैंने school based professional development जहाँ schools जो है वो sites for learning हैं, और फिर हमने digital जो ये micro credential pathway का जिक्र किया. Learning in the third space में university school partnership will have to be inclusive and democratic to yield the results that we want. ایک اور چیز جو ہمارے جو ریگولر روٹین جو پروگرامس ہیں ان کا ایک خاص دورانیہ ہوتا ہے, ان کا ایک خاص اسٹرکچر ہوتا ہے, اور اس کی ضرورت ہے, میں اس سے انکار نہیں کر رہی. لیکن ان دا فاسٹ چینجنگ ورلڈ وی آلسو ہیو ٹو بی نمبل, we also have to be relevant and provide programs which are specifically targeting the skills. جیسے میں نے میتھمیٹکس ٹیچرس کے لیے ذکر کیا, سائنس ٹیچرس کے لیے ذکر کیا, روبوٹکس ہے, کوڈنگ ہے, یہ ضروریات ہیں, اس کے لیے ہمیں ٹائملی انپٹ دینا ہے, and the multiple learning pathways can provide that option. And because the world is becoming increasingly digitally connected, digital learning for teachers in the, whatever be the site of learning, whatever be the course of learning, digital learning is a necessity, it's not an option. So on those notes, I would like to close my presentation, again thanking Professor Saab and all the colleagues for your kind attention, and happy to take questions. The topic is teachers as professionals, past idealist, present challenges, and future transformations. And we have honor to have Dr. Irfan Muzaffar with us for this keynote speech. And I would briefly introduce himself. He is working as a professor in LUMS University right now. And besides that, he is also CEO of Margala Collective Thought, a social enterprise that provides innovative solutions for education and development. Sir, please take the rostrum for your keynote speech. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum. Dr. Sahab, Professor Dr. Nasir Mahmood, conference ki organizing committee, faculty of Allama Iqbal Open University, and perhaps some students also sitting at the back. Assalamu alaikum. So many congratulations for holding this conference. Really a great learning experience for me as well. Dr. Anjum Halai and I have been colleagues for a long time. We've written together as well. اور آپ کی پریزنٹیشن کے بعد میرے پاس کچھ کہنے کے لیے بہت زیادہ نہیں ہے, بٹ آئی سر ٹیکن یور ایڈوائز ویری سیریسلی. کل جو آپ نے دی تھی کہ تعلیم, جسے ہم تعلیم کہتے ہیں, وہ مشاہدات اور تجربات سے مل کر کے بنتی ہے. سو یہ میری پریزنٹیشن جو ہے اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی اے لاٹ آف کانٹینٹ, بٹ اٹس اے اسٹوری, پارٹلی مائی اسٹوری, پارٹلی some abstractions, some segue into some theory as well. But it in some ways, because as I go through teaching, my own teaching experiences and my own teaching experiences as teacher educator, and then as researcher, and then policy advisor of sorts, and then teaching again, it has taught me how people look at professionalism in general, and what is it that we think about when we call ٹیچرز ایز پروفیشنلس. وہ آپ نے یہ ٹاپک پہ میرے دیکھا ہوگا کہ میں نے ٹیچرز ایز پروفیشنل کے آگے کویشچن مارک لگایا ہوا ہے نا. لانگ اگو when I was sort of landing into teaching in the early 1990s, تو اس وقت ہم ٹیچر ٹریننگ کی بات کیا کرتے تھے. Those of us who are as old as I am will remember teacher training. اب بھی لوگ کرتے ہیں کبھی کبھار ٹیچر ٹریننگ کی بات. پھر وہ ایک ٹرم آ گئی, the teachers are professional, and so therefore we should talk about teachers' professional development, not as
ٹریننگ کوئی ٹریننگ تو جانوروں کی ہوتی ہے اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اچھا آپ دیکھیے جس یونیورسٹی میں یہ کانفرنس ہو رہی ہے اٹس ون آف دا لارجسٹ پرووائڈرز آف انیشیل ٹیچر پریپریشن courses as well, we all know that. So I expect that the faculty, the participants in this conversation will raise a lot of questions, because I might provoke you into asking a few questions, because I might end up, based on my experiences really, and the way that I have understood professions, may end up arguing that teaching is not really a profession. تو آگے چلتے ہیں. سو دیکھیے مائی اون اسٹوری ایز اے سیٹ. سو مائی اسکول ایکسپیرینس ہیز بین ان دا مشنری اسکولز. اس وقت بہت ان دا 70s دے کوائٹ ان. آہستہ آہستہ ان کی جگہ پہ اب پرائیویٹ اسکولس کی چینز آ چکی ہیں, اینڈ سم گورنمنٹ اسکولز ایز ویل. ہمارے ٹیچرز, سم آف دیم آئی ریمبر ود اے لاٹ آف فونڈنیس. They taught us great things. I don't remember anything that they have taught us. پرائمری میں ہم نے کیا پڑھا کس ٹیچر سے یہ یاد نہیں ہے, بٹ یہ یاد ہے کہ وہ ٹیچر کون تھے, کیسا پڑھاتے تھے, اچھے ٹیچر تھے, برے ٹیچر بھی یاد ہیں. سو ون تھنگ دیٹ and I've written here assumption, you can ask me later why I'm making that assumption, is that most of those teachers had not been to any school of education. They're not trained. Then high school, college, وہ تو میں کچھ کانفیڈنس کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ سبجیکٹ اسپیشلسٹ جو فزکس کے ٹیچر یا کیمسٹری کے یا میتھمیٹکس کے ٹیچرس میتھ کی ڈگری کی ہوئی ہے, اچھا پڑھاتے ہیں, بٹ دے ہیو نیور بین ٹو اے اسکول آف ایجوکیشن. یونیورسٹی میں آئی وینٹ ٹو دا ڈپارٹمنٹ آف فزکس ہیئر, قائد اعظم یونیورسٹی. lot of good teachers there, right? Some of them are still, they appear on the TV and are doing a great job. Dr. Parvez Khudbhoy hain, Professor Nayyar, I remember, Khurshid Hassan Sahab, great teachers, again, great teachers of physics. But, they have never seen the face of a school of education or a college of education and so on. So the important thing for you to just keep at the back of your mind as I build this argument, or an argument of my own early teaching. So I did this master's in physics and landed straight into a college, right? No teacher training, right? And I thought that I was a very good teacher of physics, right? But never encountered teacher training until then. And this is 1990s, so it's quite old. Still. And then I drifted towards teacher education. لاہور میں ایک ادارہ تھا, آئی ڈی کا سسٹر انسٹیٹیوشن تھا, علی انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن. So I got hired there in the Department of Mathematics Education. I'm talking about, again, early 90s, 1995 hoga. Yeah, 1995. So I have become a teacher educator, right? And I have no professional qualification in teaching. آپ امیجن کر سکتے ہیں, can it happen in medicine or in engineering or in law? It will not happen, right? The first professional qualification that I had was when I got a fellowship. وہ ہماری جو علی انسٹیٹیوٹ کی فیکلٹی تھی, ان کے پاس کچھ فنڈز اویلیبل تھے ٹو سپورٹ a master's in to get a professional qualification at an institute of repute. So I happened to go to Teachers College, which is in Columbia University in the city of New York. وہاں پہ میں نے ایم اے کیا in mathematics education, because my background was in mathematics and in physics. So I was naturally getting into that stream of mathematics education. I consider still myself a mathematics educator. وہ میرا first professional qualification تھا 96. So 6 years I've been sort of circulating in the education system, teaching the students and the teachers with zero professional qualification before I get this professional qualification, right?
اچھا اب یہ سوری میں اس کو واپس چلے جاتا ہوں. سو ہیئر از اے ویری لٹل snippet from my own dissertation. And I'll just read it out to you, and again, something to just keep at the back of your mind as we move forward. I encountered, and I'm reading from my own dissertation, it's quote, so I quote, I encountered terms such as constructivist teaching and learning. Constructivism بہت in تھا in the early 90s, as we all know. اب بھی ہے, you know. ٹیچنگ فار انڈرسٹینڈنگ, چائلڈ سینٹرڈنیس, بہت زیادہ میں سنتا نہیں ہوں آج کل جب ہم بات کرتے ہیں فاؤنڈیشن لرننگ, لٹریسی, نیومریسی, آل آف دیز تھنگس, وی لیفٹ دیز ٹرمز بہائنڈ اینڈ ہیو نو لانگر ٹاک اباؤٹ دیز. سو وی ہاف انڈرسٹوڈ ایز آئی سے ان مائی ڈسرٹیشن, بٹ لارجلی ویلکمڈ. نئی چیزیں تھیں نا. So terms such as those, یہ جو ابھی اوپر میں نے لکھی ہوئی ہیں, were reinterpreted and recontextualized in the local talk. Local talk ہماری جو about teachers and schooling without any reference to conditions of their production. مطلب وہاں سے وہ detach ہو کے were presented to us as products of some science of education, which they were in some ways. And so we took them as such. So when these words and descriptions produced in one culture traveled to the distant cultures such as ours, as from the North American to the South Asian subcontinent, where I as a teacher educator encountered them, they, and یہ میں نے ذرا ہائی لائٹ کیا ہے, they came across as pretty secure descriptions of teaching and learning generally, and of mathematics teaching and learning particularly, because I was concerned with mathematics. But جب میں گیا for my PhD in Michigan in was it the year 2000, وہاں جا کر پتہ چلا کہ اس پہ تو کوئی اتفاق رائے نہیں ہے, اور ایک جنگ کی کیفیت ہے, مطلب لٹرلی جنگ کی کیفیت ہے. اینڈ اٹ واز ان دا ریئلم آف میتھمیٹکس ایجوکیشن, اٹ واز کالڈ, was given the title of math wars. So there were math wars happening between two groups. Each of them had their own ideas about what is mathematics, what mathematics should be taught in the schools, and how it should be taught. اس پہ ان کے بالکل ڈفرینٹ آئیڈیاز تھے. اینڈ کنسٹرکٹیوزم اینڈ چائلڈ سینٹرڈنیس, دوز کائنڈ آف پیڈاگوجیز belonged to one of those groups only. The other was, and the other ultimately won in that country as well. So کوئی کنسنسس نہیں تھا اس طرح کا کہ جیسا کہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ جو آپ نے ہارٹ سرجری کرنی ہے تو اس کے لیے جو آپ کا نالج اینڈ دا میتھڈ جو چاہیے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی, کیونکہ وہاں پر آپ نے زندگی اور موت کا معاملہ ہے. لیکن یہاں پہ ایک سے زیادہ بلکہ ملٹیپل اوپینینز ایگزسٹڈ اباؤٹ سو واٹ از دا کانٹینٹ آف اسکول میتھمیٹکس, ہاؤ اٹ شوڈ بی ٹاٹ, رائٹ. تو کوئی اسپیشلائزڈ ڈسٹنکٹ نالج بیس نہیں تھا. جسٹ ٹو کیپ دیٹ ایٹ دا بیک آف یور مائنڈ پلیز. سو ناؤ وی کم ٹو little bit of a recap. So kya seekha maine? So I learned what it meant to be a good teacher. But not through learning to teach in a teacher preparation program. We all know what it means to be a good teacher. آپ کسی سیکریٹری آف ایجوکیشن سے پوچھیں جو کہ ایک بیوروکریٹ ہے, اس پوچھیں گے وہ بھائی اچھا ٹیچر کیا ہوتا ہے, تو دیٹ پرسن ول ہیو an opinion about what a good teacher is, and will try and enforce that opinion without any reference to the opinions of the professional. I hope no bureaucrats are saying, I don't mean any disrespect, but a lot of people who've got nothing to do with teaching have opinions about what constitutes good teaching, and I was also one of those. Where do we learn this? So we learn this as students. When I was growing up and going to these schools, میں نے آپ کو کہا کہ great teachers, but how were they great? Because I thought they were great, right? And everybody else thought that they were great, right? But that didn't mean that they were prepared in an institution to be good teachers. جو kind, soft hearted,
جو ہمارے ساتھ اچھے تھے وہ اچھے ٹیچرس تھے, تو ہم نے بھی ان سے سیکھ لیا کہ, اور اس کو کچھ لوگوں نے نام دیا ہے, یہ جو ہم سیکھتے ہیں بٹ واٹ اے گڈ ٹیچر از. تو ایک سوشیولوجسٹ آئی تھنک ڈینسی لوٹری who wrote a classical text on the sociology of teaching, اور وہ اس کو apprenticeship of observation کہتے ہیں. یہ ہم سیکھتے رہتے ہیں ایز apprentices. when we are students we are apprentices of other teachers and so on. we do that. دوسری بات جو میں ابھی کر چکا ہوں, what I thought to be the secure foundation or knowledge base of teaching, constructivism, یہ جو میں نے آپ سے بھی باتیں کی تھی, was not secure at all and was subject to deep contestation at the place of its origin. تیسری اور بہت ہی اہم بات, I think Dr. Anjum Halai also referred to that, is teachers' voices should be heard. Right? But practicing teachers were not involved in knowledge production. Mostly not. Some of them might have been, but mostly they were not involved in knowledge production about their trade. تو جس کو ہم سائنٹیفک نالج بیس سمجھتے تھے, اس پہ بہت سارا کام اور بڑا اچھا کام جن لوگوں نے کیا تھا, دے ور ٹاپ ناچ سائیکالوجسٹ, رائٹ. جیسے ویگوٹسکی ہے, وہ کنسٹرکٹیوزم جنہوں نے لکھا تھا, جرمن گائے, فارگیٹنگ پی آئی جے اینڈ سو آن. ہم سب ان کو پڑھتے ہیں. دے آر ناٹ کلاس روم ٹیچرس, ڈونٹ بلانگ ٹو دا پروفیشن آف اور واٹ ایور اٹ از آف ٹیچنگ. So that brings me to some abstractions about what are the characteristics of established professions. So I will go through this list with you, and then we will do a little bit of an exercise to see whether or not teaching fits. And by now you might have actually anticipated what I'm saying about teaching. So دیکھیے, تمام professions کی jurisdictional boundaries ہیں. ایک ڈومین ہے, ایک ٹیریٹری ہے جو ان کی ہے صرف, اور اس میں وہ کسی کو داخل نہیں ہونے دیتے. اٹس ویری کلیئرلی ڈیلینیٹڈ. اب آئی مے نو اے لاٹ آف لا اینڈ ایون اسٹف اباؤٹ میڈیسن, بٹ آئی کی ناٹ پریکٹس اٹ. سو پروفیشن خود ڈیفائن کرتا ہے کہ وہ کون سی ایسی پرابلمس ہیں جو وہ سالو کر سکتا ہے, اور کیا میتھڈس ہیں ان پرابلمس کو سالو کرنے کے واسطے. ہم نالج بیس کا ذکر کر رہے تھے. سو آل پروفیشنز ہیو اے کوڈڈ اسپیشلائزڈ نالج بیس دیٹ دے امپارٹ تھرو دا انیشیل پریپریشن آف دا پروفیشنلس. رائٹ, اگر ڈاکٹر بننا ہے تو آپ نے 4 سال کا کورس کرنا ہے, لائر بننا ہے تو سم تھنگ سملر. انجینئرنگ کے اسٹوڈنٹس بھی آپ اسی طرح سے تیار کرتے ہیں. سو ایکسٹینسو ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ کی ضرورت ہے اس کے لیے. کچھ چینجز اس طرح کی ٹیچر ایجوکیشن میں کی گئیں ریسنٹلی, 4 سال کا پروگرام اینڈ سو آن, بٹ ناٹ ایوری بڈی ہیز ٹو گو تھرو دیٹ, رائٹ, ٹو بیکم اے ٹیچر. بٹ اٹ ول ناٹ ہیپن ان ادر پروفیشنس. Professional autonomy, I don't have to say much about that. These established professions that we know well about, they actively seek out and maintain and jealously guard their autonomy. Through a lot of means, including legal means, and including the backing of science and so on. All right. I hope I'm within time. مجھے بتا دیجیے گا پلیز. So they control the credentialing. I don't have to say more about that. The initial preparation program that we just talked about. لیکن ایک چیز امپورٹنٹ ہے اس پوائنٹ کے نیچے, کہ پروفیشنس تھرو دا باڈیز دے ہیو, میڈیسن کی کیا ہے, پی ایم ڈی سی ہے, دیر از اے پاکستان انجینئرنگ کاؤنسل. یہ وہ لوگ ہیں جو کریکولم انیشل, جو ان کی وہ انیشیل پروگرامس ہیں جو یونیورسٹی میں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں, ان کا کریکولم یہ لوگ بناتے ہیں. because they regulate the credentialing in their professions. So they enforce standards, they set exams, they accredit educational programs, and just regulate the entry into the field, right?
اوکے سو دے سیلف ریگولیٹ, کوڈ آف ایتھکس سیٹ کرتے ہیں, خود کرتے ہیں, پھر وہ انفورس کرتے ہیں اگر کرنا چاہیے, بعض اوقات نہیں ہوتے, ایز وی نو اسپیشلی ان میڈیسن. دے انفورس اسٹینڈرڈز آف پروفیشنل کانڈکٹ, اور اگر ان کے کوئی ممبرز ان کوڈز کو وائلیٹ کریں, دیر آر آلویز پروویژنز ٹو پینلائز دیم ایز ویل. And of course, recognition and status. They strive for and achieve societal recognition and prestige. Their members are supposed to be authoritative experts in the domain. So ان کو جا کر کے سیکرٹری ایجوکیشن یہ نہیں بتا سکتے کہ آپ سرجری کیسے کریں, بٹ ٹیچرس کو بتا سکتے ہیں. سو یہ کیریکٹرسٹکس, لیٹ می جسٹ گو آن ود دس. دس از ویری امپورٹنٹ جی, یہ آپ اس کو دیکھیے اور آئی تھنک یو کین ریفلیکٹ آن دس ایز ویل. یہ سب پروفیشنز جو ہیں دے ایگزسٹ ان اے سسٹم ویئر دیر جورسڈکشنل کلیمس ہیں نا ان کے, یہ کنٹیسٹ بھی کیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل میڈیسن نے بڑی کوشش کر کے آلٹرنیٹیو سسٹمز آف میڈیسن تھے ان کو باہر نکالا, اور پھر وہ ایک ہوسٹ آف جو ہیومن پرابلمس ہیں اس کے اوپر اپنا قبضہ جما کے بیٹھ گئے نا. دیٹس لائک ریئلی کلیمنگ اے ٹیریٹری, فائٹنگ اے وار فرسٹ, کلیمنگ اے ٹیریٹری, دین ہولڈنگ اٹ, کیونکہ وہ چیلنجز ہیں. تو پھر وہ آہستہ آہستہ وہ واپس آنے کی کوشش بھی کرتے ہیں. ہمارے اس ملک میں تو وہ ریگولیشن ذرا کمزور ہے, تو حکیم جو ہے وہ ایک کمپیٹیٹر ہے نا ایلوپیتھک سسٹم کا, اور ہومیوپیتھک جو ہے وہ بھی کمپیٹیٹر ہے. سو جو ان کی ایک ڈومین ہے ان کے ساتھ کمپیٹیٹرز ایگزسٹ کر رہے ہیں. اٹس اے سسٹم آف ہیومن پرابلم جس کو بہت سے لوگ سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور جنہوں نے اس پہ اپنا قبضہ جما لیا ہے وہ اس کو ہولڈ کر رہے ہیں, اور دے آر کانشیس آف دوز تھریٹس, اور وہ جہاں سے بھی وہ شعلہ نکلتا ہے تو اس کو بجھانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں ساتھ ساتھ. سو یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے ٹیچنگ میں, کیونکہ وہ جورسڈکشن اسٹیبلش نہیں ہوئی ہے, تو کمپیٹیٹرز آپ کو نظر آتے ہیں. دے ناٹ ریئلی کمپیٹیٹرز, دے آر ایٹ ٹائمز دے بیکم دا مین اسٹریم. اچھا, سو لیٹس جسٹ لک ایٹ دس ناؤ. آئی تھنک اٹس اے ویری اسٹریٹ فارورڈ. یہ جو میں نے آپ کو کیریکٹرسٹک بتائی ہیں ایک طرف لکھ دی ہیں, اور فزیشنز جورسڈکشنل باؤنڈریز, یس یس, ٹیچرز نو. ایبسٹریکٹ نالج بیس, یس یس, ٹیچرز نو. Professional autonomy, yes, yes. We may think that we have professional autonomy. We don't really have professional autonomy, لیکن اس کے لیے کوئی میکنزم نہیں ایگزسٹ کر رہے. Control of education and credentialing. You can challenge all of this. Like I said, this is my story. This is what I've learned, and I'm sure you will challenge it, and I would like that very much. Internal regulation and ethics standards ہیں. The national professional standards for teaching. اور بھی بہت کچھ ہے. I'm sure national, I don't know much of what, National Accreditation Council for Teacher, so they're also looking at this. جی یہ سب اسٹینڈرڈس ہیں. اس میں ٹیچرز وائس کا کیا رول ہے, ٹیچر باڈیز جیسے پروفیشنل باڈیز, کیونکہ وہ ایگزسٹ نہیں کر رہی. سو ان کا بننا جو ہے وہ ایک ایفرٹ ہے جس کو آئی ووڈ لائک ٹو یوز اے ٹرم ہیئر وچ کمس فرام پولیٹیکل اکانومسٹ, isomorphic mimicry. Isomorphic mimicry is, you do a lot of activity that looks like an activity in an established profession, but it's not really there. You're not there because you don't have other mechanisms that support an established profession. ریکگنیشن اینڈ اسٹیٹس کو میں تھوڑا سا وہ کیا ہے, میں اس کو ایکچولی گرے کرنے کی کوشش کر رہا تھا, بٹ وہ گرے نہیں ہو رہا تو میں نے ریڈ کر دیا اس کو. وہ ہے کچھ نہ کہیں پہ ٹیچرز آر they have some recognition, some status. It varies also from countries to countries. Also it varies, but generally the status, as we all know, is not great. When you think about teaching in Pakistan, we keep saying that it's a profession of prophets, but certainly prophets were not professionals, if I'm wrong. اچھا, اب یہ تو ہے وہ کہ ٹیچرز, ایک آرگیومنٹ ہے کہ ٹیچرز آر ناٹ پروفیشنلس.
اب جب میں جن دنوں میں اپنی پی ایچ ڈی کرنے کو گیا تو ایک احساس تھا اس وقت ان دا یونائٹیڈ اسٹیٹس ویئر آئی واز ڈوئنگ مائی پی ایچ ڈی اینڈ آئی ایم شیور ان دا سیم اسکول ڈاکٹر افشاں ہما واز آلسو ان دا سیم اسکول کہ ٹیچرس کو پروفیشنل بنانے کی ضرورت ہے. اینڈ سو دس موومنٹ واز آلریڈی ان پلیس. اسٹینڈرڈس بن رہے تھے. دیر از اے فلری آف اسٹینڈرڈس کمنگ آؤٹ لیٹ 1980s. اور کیونکہ ایک اسپیشلائز نالج بیس یہ احساس تھا کہ ہونا چاہیے, نہیں ہے, تو لی شلمن ایک بہت پرومیننٹ وہ تھا ریسرچر. سو ہی کیم اپ دس آئیڈیا آف پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج, which he defined as the unique and the distinct knowledge the teachers only possess. It's not the knowledge of content only, it's not only the knowledge of pedagogy, but it's an amalgam of the two. اور پھر اس کی بہت سی جہتیں اس میں the seminal paper which is I think written in 1986, I can share the link with you if anybody is interested. اس میں بہت سی جہتیں پیڈاگوجیکل کانٹینٹ نالج کی ڈیفائن کی ہیں. بٹ دس واز سپوزڈ ٹو بیکم دا اسپیشلائزڈ اے ویری ڈسٹنکٹ نالج بیس آف ٹیچنگ, جس کی بیسس پہ پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر انجینئرنگ کا ہے اور میڈیسن کا ہے تو ہمارا بھی ہے. سو اور اس کو لے کر کے ایک پروفیشنلزم کی ایک موومنٹ شروع ہوئی. اینڈ ان دا یو ایس وین آئی واز دیر دے فارمڈ اے گروپ جس کو کہ ہومز گروپ کہا جاتا تھا. some of you might be familiar with that. یہ کالجز آف ایجوکیشن کے ڈینز نے مل کر کے یہ گروپ بنایا تھا. تو یہ کچھ چیزیں میں نے یہاں لکھی ہیں. سو دا اٹیمپٹس ٹو اسٹیبلش اے جیورسڈکشن ور دیئر. جی, اور اس میں یہ پہلا جو میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا ہے واز ٹو کوڈیفائی اے اسپیشلائزڈ نالج بیس, پی سی کے کہا جاتا ہے. لیٹر آن موفڈ انٹو نالج فار ٹیچنگ. ان میتھمیٹکس اٹس میتھمیٹیکل نالج فار ٹیچنگ اینڈ سو آن. ابھی بھی اس پہ بہت کام ہو رہا ہے. جی, پھر یہ ہومز گروپ جو ابھی آپ سے میں نے ذکر کیا بنایا گیا, اور وہ ایڈوکیسی انہوں نے کرنی شروع کی. بٹ ناٹ جسٹ ایڈوکیسی, دے ڈیولپڈ پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسکولز وچ ور پارٹنر اسکولز ود. نام یہ جو ٹرم ہے پروفیشنل, یہ بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہو گیا. سو پہلے ان کو لیب اسکولز کہا جاتا تھا. تو لیب اسکولز اب بن گئے پروفیشنل اسکولس, پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسکول, اینڈ دے ور پارٹنرز ود دا یونیورسٹیز. اور کوشش یہ کی جاتی تھی کہ ٹیچرس کو بھی انگیج کیا جائے ان ریسرچ. اینڈ سو دس ہول جانر آف ٹیچر ریسرچ آلسو کیم ان ٹو بینگ. ایکشن ریسرچ, ٹیچر ریسرچ, یو ڈو سم تھنگ اینڈ دین یو ریسرچ آن اٹ, یو ٹاک اباؤٹ اٹ اینڈ کنٹریبیوٹ ٹو دا ڈیولپمنٹ آف دا نالج بیس اینڈ سو آن. یہ سب شروع ہو گیا. اسٹینڈرڈس آئی تھنک آئی ہیو ٹاکڈ اباؤٹ بننے شروع ہوئے ان ڈفرنٹ اسکول سبجیکٹ. Teacher certification and licensing regime. I was myself teaching in a teacher education program at Michigan State. میرے پاس جو اسٹوڈنٹس آتے تھے وہ اس سے پہلے میتھ ڈپارٹمنٹ میں جاتے تھے, پھر وہاں سے پڑھ کے یہاں آتے تھے. پھر جب وہ یہاں سے گریجویٹ کر جاتے تھے تو ہم ان کو ایک سرٹیفکیٹ دیتے تھے. They used to go to the department, جو گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, ان کو ایک لائسنس, اس سرٹیفکیٹ کے بیسس پہ گورنمنٹ ایک لائسنس دے دیتی تھی, لائسنس ٹو ٹیچ. تو ایک لائسنسنگ ریجیمن آئی ایکسپیرینسڈ کہ وہ وہاں پر ایگزسٹ کر رہا تھا. یہ سب کچھ چل رہا تھا. یہ بہت کچھ ڈوب چکا ہے. سو ہومز گروپ از نو لانگر دیر. پروفیشنل ڈیولپمنٹ اسکولز از آلسو اے تھنگ آف دا پاسٹ. سو the challenges to professionalism or the attempts to professionalize teaching were so strong that it could not hold its own. So there came into existence the alternative routes into teaching, such as the Teach for America, جس کا یہاں پر بھی کچھ ہے, Teach for Pakistan بولتے ہیں جس کو. ہاں, تو Teach for Pakistan program is a spin-off from teaching. These are all alternative routes into teaching. These are all, I'm not saying they're bad, so to be sure, they must be doing great work, but they work against the professionalization of teaching, in essentially speaking, because جو professionalism کے characteristics ہیں وہ alternative routes کو admit نہیں کرتے ہیں. In other professions this will never happen. There'll be no doctors for Pakistan just like that.
ہاں یہ چلیے میں نے یہاں لکھ بھی دیا اس کو. اچھا دیکھیے اب یہ سب کچھ تو ہے. جسٹ ٹو ریکیپ فار یو, دیر آر پاکستان میں اگر دیکھیں دیر آر نو کلیئر کٹ جورسڈکشنل باؤنڈریز. اگر ہیں آئی ول بی ریئلی پلیز ٹو ایڈمٹ دیٹ آئی ایم رانگ. لیکن ایک سوال ہے یہاں پہ دیٹ آئی وانٹ ٹو لیو ود یو کہ شوڈ ایفرٹ بی میڈ ٹو ڈیفائن اینڈ پروٹیکٹ جورسڈکشنل boundaries for teaching as a profession? There's no straightforward answer to this question. And some of it, I think, has been said in a very different kind of a context by Dr. Halai as well, and I'll explain why. There have been efforts to develop standardized teacher education programs. I just mentioned that. However, the role of teaching as a profession in developing these programs is unclear, at least to me. Moreover, teacher education programs are disincentivized due to the presence of alternative routes into teaching jobs. اور اب تو جو ہائرنگ پالیسیز ہیں اس میں آپ یو ڈونٹ ریئلی نیڈ پروفیشنل پری سروس پروفیشنل qualification. But should we block the alternative routes or work to block the alternative routes into teaching? Is that an alternative? So, that's also a question. There have been sporadic efforts, at least that I am aware of, to develop a regimen for teacher licensing. Sindh mein bhi recently kiya gaya hai, wo bhi kuch chala nahi. So teacher bodies have no clear role to play in the development of those gatekeeping measures either. But then the question is, should and can there be a role for them? Should there even be licensing for? اب یہ سب کچھ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ وہ جس باغ سے ہم یہ پھول توڑنے کی کوشش کر رہے تھے وہ باغ ہی غائب ہوتا چلا جا رہا ہے. سو جو میڈیسن اور انجینئرنگ ہیں ان کو اپنی مصیبت پڑ گئی ہے بیکاز آف دا نان ہیومن انٹیلیجنس ان ٹاؤن ناؤ. سو مسئلہ یہ ہے کہ پروفیشنل جورسڈکشنز آر بینگ چیلنجڈ فار دا فرسٹ ٹائم بائی ناٹ ہیومنس but non-human form of intelligence. اس کو ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس بولتے ہیں. سو اب جو جورسڈکشنل چیلنج ہے وہ انسانوں کے گروپس کی طرف سے نہیں آ رہا ہے اس طرح سے کہ جس طرح سے وہ مشینوں سے آ رہا ہے. اینڈ اٹس ویری پروفاؤنڈ جورسڈکشنل چیلنج بیکاز the machines can learn everything there is to learn just like that. And at least I don't fully still understand what this would mean for vocations such as ours, teaching, جس میں پہلے جورسڈکشن تھی ہی نہیں. تو ہمیں نان ہیومن سے اس جورسڈکشن کو اب ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی نہیں تھی ہمارے پاس نا. تو پھر کرنا کیا چاہیے؟ آئی تھنک آئی ول جسٹ لیو یو ود دس. یہ میں کچھ میسیجز سامنے آ جاتے ہیں ان کو. Should I admit or deny? Admit. اچھا جی. These are online. اچھا جی. Just very briefly, I think I'll try and end this with some of this forward-looking thoughts. So this is again my view. I think research and advocacy on teaching should shift away from traditional focus on professionalism. In some ways, a silver lining that we didn't quite grow up to become a profession yet, because باقی professions کو جو threat ہے وہ اب ہمیں نہیں ہے اس طرح سے. And then towards exploring new forms of learning experiences. A lot of them that Dr. Halai has already talked about as well, right? کلاس روم ٹیچرس کے پاس اب جو ٹیکنالوجیز اب اویلیبل ہیں اور جو ایکسپیرینس اویلیبل ہیں وہ آپ ان کو تھرو فارمل ٹیچر ایجوکیشن پروگرامز اس طرح سے پرووائڈ نہیں کر سکتے. یو کین پریپیئر ٹو لرن اباؤٹ دوز ٹیکنالوجیز بٹ کین ناٹ ڈو آل آف دیٹ ان اے ریگولر پروفیشنلزم کی جو ڈسکورسز ہیں اس میں. سو کس طرح کی ایکسپیرینسز ہمیں دیکھنے ہیں؟ اس طرح کی جو کہ اڈیپٹیو ایکسپرٹیز اینڈ آن گوئنگ ری ڈیفینیشن آف رولز ان رسپانس ٹو ٹیکنالوجیکل ڈسرپشن. اب یہ میں خود ایکسپیرینس کرتا ہوں وین آئی ٹیچ مائی اسٹوڈنٹس
in a university also. جب ٹیکنالوجی ایک کوئی ایسا کام کرتی ہے کہ جس سے جو وہی کام جو میں کر رہا تھا تو میرا رول ڈسرپٹ ہو گیا نا وہاں پہ. سو آئی ہیو ٹو ری تھنک مائی رول ناؤ in view of the affordances that technology is offering now. We need a lot of interdisciplinary collaboration rather than narrow specializations. Yeah, or professions may be hoga, or I think it more important teaching as well. Continuous learning ki baat aapne bhi ki hai, but that integrates AI literacy. We just can't just leave that behind or brush it or push it under the rug. We have to think very deeply about how to integrate AI literacy with ethical decision making and human judgment. Because human judgment has to be on top of the non-human intelligence that we have. So new conceptual frameworks, I don't have one, for understanding the evolving relationship between humans and non-humans. Because we will have to become partners with non-humans in times to come. And so we have to anticipate what kind of relationship there will be between the humans and the non-humans in the world that we live in. Thank you, sir. Thank you very much. So thank you very much for your enlightening speech. And I think there are so many questions which are left for all the professionals here. So I think the theme of our conference, which is revamping education in a new and changing world. So I think this is very significant topic. So now we will move towards question answer session, and we will take 2 to 3 questions. मुजफ्फर साहब से क्वेश्चन करूँगा उनकी बातों पे, तो मेरे ख्याल है सर बोलेंगे. ये सर जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है टीचर्स की, इसकी हिस्ट्री मेरा ख्याल है बहुत पुरानी है. तो अब जब आप ये कंसेप्ट एक डेवलप कर रहे थे अपने जहन में, तो क्या उससे भी आपने देखा कि ये 16वीं-17वीं सदी से एस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन मौजूद हैं, तो वो क्या ग्राउंड्स थे जिसकी बेस पे उनको ये ज़रूरत पड़ी होगी कि इसको एज ए प्रोफेशन हमने एस्टेब्लिश करना है और इसको ट्रेनिंग को, टीचर ट्रेनिंग को एक डिग्री के तौर पे या एक तालीम के तौर पे हमने ऑफ़र करना है. ये जो जैसे मैंने बोला कि जो है ये एक्चुअली एंड्रयू एबट हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है सिस्टम ऑफ, आई शुड हैव मेंशन दैट इन द टॉक एज वेल, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट दैट. आप अगर मौका मिले इसको ज़रूर देखिए, सिस्टम ऑफ प्रोफेशंस. इट्स अ क्लासिकल टेक्स्ट बुक. एंड्रयू एबट इज द नेम ऑफ सोशियोलॉजिस्ट, वर्क इन सोशियोलॉजी. तो ये जो आपके सवाल का जवाब है कि ये सिस्टम ऑफ प्रोफेशंस है. और ये सिस्टम ऑफ प्रोफेशंस, आई डोंट नो हाउ फार यू कैन गो. आई डोंट हैव माई आइज ऑन दैट हिस्ट्री, हाउ लॉन्ग दीज स्कूल्स वर इन प्लेस. बट वर दोज स्कूल्स प्रिपेयरिंग प्रोफेशनल टीचर्स? ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब प्रोफेशनलिज्म की जो जनरल हिस्ट्री है उसमें तलाश करना पड़ेगा. प्रोफेशनल लफ्ज़ जो है वो प्रोफेसर से मिलता जुलता लफ्ज़ है जी. देयर वर नो प्रोफेशनल. इफ़ यू जस्ट लुक एट द एटिमोलॉजी ऑफ द टर्म प्रोफेशनल, तो ये किस वक्त इस तरह की वोकेशंस के लिए यूज़ होना शुरू हुई, जब और आप ये देखिएगा कि प्रॉब्ली मिड 18th century. And it is in tandem with the withdrawal of some of the other forms of helping humans solve their problems, some of the other mechanisms. For example, psychoanalysis is a spin-off from the Confessions का जो एक discourse and practice है in Christianity. और बहुत से इस तरह की प्रोफेशन जब रिलीजन ने रिसीड किया, बिकॉज रिलीजन हैड अ लॉट ऑफ क्लेम्स इन द वेस्टर्न वर्ल्ड, आपने दुनिया की बात नहीं कर रहा, ऑन सॉल्विंग ह्यूमन प्रॉब्लम्स. दोज ह्यूमन प्रॉब्लम्स वर टेकन ओवर बाय प्रोफेशनल्स, एंड सो प्रोफेशनलाइजेशन ग्रू इन टेंडम विद द सो कॉल्ड सेक्युलराइजेशन इन दोज कंट्रीज. उससे पहले वो उस तरह से एग्जिस्ट नहीं कर रही थी प्रोफेशनलाइजेशन. सो टीचर एजुकेशन स्कूल्स को प्रोफेशनल कहना 1980s में इन्होंने शुरू किया गया, 1980 1990s में. उससे पहले वी वर टॉकिंग अबाउट टीचर ट्रेनिंग, वी मे हैव बीन टॉकिंग अबाउट डिग्रीज एंड सो ऑन,
But this was all part of some kind of a training for teaching, initial teacher preparation, things like that, but not professional preparation as such. Assalamu alaikum. My question is about the teaching profession. When we see the professional, یہ پلیز تاکہ نا پتہ چل جائے. اپنا نام بتا دیجیے, ایسوسیشن بتا دیجیے. so I'm Dr. Ambreen Akhtar, and I am working as assistant professor in Rifa International University. My سر یہ اس question. سے پہلے ڈاکٹر بزدار صاحب تھے جی, ہمارے ایسوسیٹ پروفیسر ہیں یہاں. My question is that we are talking about the professional education of teachers, the teacher training, which we call. When we look at the professional education of all others, like the engineering professional education, the doctor's professional education, they take 4 years, 5 years education, and then they are the professionals, and they enter very proudly in their profession as the practitioners. But when we look at the teacher education, the people who took 4 years of or BS education, there's no pathway for them as professionals. They are not taken that much credited as the professional teachers. Instead, the people who are doing BS in chemistry or biology or physics, they are preferred as teachers at secondary level. So you have also talked about the TPAC, the pedagogical content and technological knowledge and things like that. I wanted to ask that what are the practices there globally, how they are training their teachers that they become very respectable professionals when they enter their professional life, and what is lacking in our teacher education that our students who are getting a degree as a professional teacher are not welcomed in their profession, and no university is working on it so far, even the Lams or Agha Khan, which are such big names. So how we see the professional teacher training future in Pakistan? دیکھیے, you basically are validating what I have said. It's a system of professions. جب بھی ایک پروفیشن اپنی jurisdiction establish کرتا ہے تو it's not just having a specialized knowledge. It's also influencing policy, seeking the status, جیسے legal protections. یہ سب کچھ جب ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ دس از دا ڈومین آف دس پرٹیکولر پروفیشنل وچ از گریجویٹڈ فرام دس. اب آپ کے جو پالیسی میکرز ہیں, اگر وہ فیور خود کر رہے ہیں آلٹرنیٹیو روٹس کو ان ایجوکیشن, تو پھر آپ یہ دیکھیے نا کہ آپ کی پاور ایز اے اور جیورسڈکشن ایز اے پروفیشنل ایگزسٹ نہیں کر رہی ہے یا بہت ویک ہے. تو پھر یہی ہوگا جو آپ کہہ رہی ہیں. آئی ایم ناٹ سرپرائزڈ. کچھ ملکوں میں اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے. پرہیپس یو کے میں یو ہیو دا این کیو ٹی سسٹم اینڈ سو آن. ان سم اسٹیٹس آف امیریکا آلسو دیٹس دا کیس. سنگاپور از اندر ایگزامپل. یو کانٹ گیٹ ان ٹو کلاس روم وداؤٹ اے سرٹن سرٹیفکیشن فرام ایکریڈیٹڈ آرگنائزیشنس. ہر جگہ نہیں ہے اس طرح سے. آئی تھنک یہ کویشچن بہت اہم ہے, لیکن اس کو ہمیں ملٹیپل ڈائمینشن سے دیکھنا ہوگا. ایک تو ذکر ہم نے اسپیسیفائڈ نالج بیس کا کیا ہے, لیکن اس کے علاوہ اس کے مختلف اور پہلو بھی ہیں. ایک تو یہ کہ جن پروفیشنز کو اس وقت سوسائٹی مقام دیتی ہے تو وہ ظاہر ہے کہ بچے بھی اسی میں جانا چاہتے ہیں. ایک تو یہ پہلو ہے. اگر آپ فن لینڈ کی سچویشن دیکھ لیں, فن لینڈ میں کیونکہ ٹیچنگ پروفیشن کو سوسائٹی خود بڑی اہمیت دیتی ہے, لہٰذا وہاں پہ جو ویٹنگ لسٹ ہے ٹیچر ایڈوکیشن انسٹیٹیوشنس میں داخلے کی وہ کہیں لمبی ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پروفیشنس. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جہاں پہ آلٹرنیٹ پاتھ ویز بن رہے ہیں, ہمیں نہ ان کو بلاک کرنا چاہیے نہ ہم انہیں بلاک کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ کس طرح سے وہ آلٹرنیٹ پاتھ ویز بھی ہماری جو ٹیچنگ کی جو پروفیشنلائزیشن ہے اس کو کنٹریبیوٹ کریں, اس کو ڈائلیوٹ یا اس کو ختم نہ کریں. اور اسی لیے جب میں نے آپ کو مائکرو کریڈینشلس کا فریم ورک دیا تو اس میں یہ ایک کنڈیشن گلوبلی رکھی جا رہی ہے کہ وہ مائکرو کریڈینشلس دے کون رہے ہیں, کیونکہ کووڈ کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ آپ کے کارپوریشنز اور اینی انسٹیٹیوشن ہیڈ اینی تھنگ ٹو سے, انہوں نے آ کے پروگرامس کرنے شروع کر دیے تھے. وہ پروگرامس کی پیڈاگوجک ویلیو کیا تھی, کانٹینٹ نالج اس میں ریلائبل تھا یا نہیں, وہ کسی کو
وہ کون دیکھ رہا تھا, اس کی کوالٹی ایشورنس کون کر رہا تھا. لہٰذا alternate pathways have to also be seen as part of the complex whole that the education provision will provide. سیکنڈ بات میں یہ کہوں گی کہ ہم نے سندھ میں ایک کوشش کی ہے ٹیچنگ لائسنس کی. وہ بہت ہی ابھی شروعات ہے, لیکن وہ کوشش اسی امر کی طرف ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی بھی قسم کی کوالیفیکیشن ہو, لیکن اگر آپ ٹیچنگ لائسنس کے مراحل سے گزرتے ہیں, چاہے وہ لائسنس آپ کو کسی اچھی یونیورسٹی کا بی ایڈ دیکھ کر دیا جائے یا امتحان دے کر دیا جائے, دیٹ ول بی اندر وے ٹو انشور کہ جو آپ کی ٹیچرس جو پروفیشن میں انٹر ہو رہے ہیں, they at least have the basic content and pedagogic knowledge and those attributes to become a teacher. These questions always haunted me actually, because I came to this profession after having my academic degree in chemistry, and I did not have any teacher education before coming to IED. And this question was with me. If I still don't have B.Ed program, so anybody can disqualify me as a teacher or teacher educator. So this question is always with me. So, but you see now the professions you describe as a profession, like engineering or medical, particularly medical, nursing, they also have education strand in it. Now health profession education, they are talking similar thing which we talk. Even I'm in at the moment in nursing school and in health profession education, they are talking about team-based learning and this stuff, and they are doing RCT in this area, and they are teaching students through team-based learning, and after that they are doing RCT, and they are telling that team-based learning is useful. So they are also establishing the fact that they have the profound knowledge that this learning works and this type of teaching works and this type of teaching does not work. So what do you say about it? Because now in medical college, it is necessary for the educators to have masters in health profession education, PhD in health profession education. So in teaching stand, these professions also struggling. Now I think engineering schools, they are having this teacher education degree. So what is your stance on it? I think all I would say is that that doesn't change their status as a professional. وہ یہ ڈیسائڈ کر سکتے ہیں, کون یہ ڈیسائڈ کرتا ہے کہ وہ کیا میتھڈز یوز کریں, what kind of an educational repertoire they want to include into their particular curricula and programs is their decision, their professional decision, right? My question is why do they need it? جب ان کا پاس بنا ہوا تھا ایک پروفیشن, ایک پورا ان کا تو اپنا اسٹیبلش, ان کا اسٹینڈرڈ بھی تھا, ریکگنیشن بھی تھی, بٹ اسٹل they need that, they need some education programs in order to develop deep learning, right? So when deep learning is required for these professionals. No, absolutely, but that doesn't change the status of teachers as not professionals. And see, it keeps nursing as a profession. They can introduce the ideas of deep learning into their professional courses and so on, but then they have a jurisdiction, so that's very important. That's my argument, is having that jurisdiction is important. The teachers don't have it, سو گورنمنٹ سروینٹس یا کوئی بھی نرسنگ کے بارے میں اس طرح سے بات نہیں کر سکیں گے, یا سرجری کے بارے میں یا لاء کے بارے میں, جیسے کہ وہ ٹیچنگ کے بارے میں کر سکتے ہیں. کیونکہ ایک فلوسافیکل ویو ہے کہ اینی بڈی کین بی اے ٹیچر, بیکاز teaching and learning continues to take place in everyday learning environment. تو وہ جو ویو ہے, it then transitions into کہ اس میں کیا ہے, اگر آپ کے پاس کچھ نہیں کرنے کو ہے تو آپ ٹیچر بن جائیں. تو وہ ویو ہمیں چیلنج کرنا ہے. اور ٹو ٹیک فارورڈ نصرت کویسچن, کیوں ضرورت محسوس ہو رہی ہے اس وقت دوسرے پروفیشنس کو بھی کہ وہ اپنی ٹیچنگ کے اوپر امپورٹنس دیں, بیکاز دا پیڈاگوجک میتھڈس ڈسرپٹیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ٹیچنگ ایون ان نرسنگ, ان میڈیسن, ان ایجوکیشن از چینجنگ ریپڈلی. تو لہٰذا ان کو تیار کون کرے گا؟ وہ تو جو اپنا کانٹینٹ نالج سیکھ کر آئے ہیں نا, پیڈاگوجی تو سیکھ کے نہیں آئے ہیں. اور ایک
I think in this connection, I would say that یہ چینج جو ہو رہا ہے ایکچولی ہماری ایجوکیشن ماس ایجوکیشن نہیں تھی شروع میں. ایجوکیشن میں جو لوگ آتے تھے مختلف ڈسپلنس میں جو لوگ آتے تھے وہ کمیٹیڈ ہوتے تھے اپنے طور پہ کنٹریبیوٹ کرنے کا, مشنری تھا. لیکن اب وہ ماس ایجوکیشن ہے, اور ماس ایجوکیشن میں لوگ آتے ہیں اپنے انٹرنسک موٹیویشن کی وجہ سے. وہ صرف کمٹمنٹ, وہ صرف وہ نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے جب ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ ہوں گے, ماس ایجوکیشن ہے نا, پڑھانے والے بھی مختلف ڈائریکشن سے آ رہے ہیں, پڑھنے والے بھی. تو کیونکہ انٹرنسکلی موٹیویٹڈ ٹیچرس اور اسٹوڈنٹس دونوں نہیں ہیں, دونوں آ رہے ہیں اپنے کچھ مٹیریل گین کی وجہ سے بھی, تو ہمیں ایک پروفیشنلائزیشن کی ضرورت بہرحال ہے. وہ چاہے ہے نہیں ہے, لیکن اس کی پروفیشنلائزیشن کی ضرورت ہے جو پہلے شاید نہیں محسوس ہوئی تھی. دیکھیے سنگل لائنر اس میں نا میرا یہ ہے کہ میں بھی سر سے بھی کہہ رہا تھا, میڈیسن ایک علیحدہ فیلڈ ہے جی, اور ٹیچنگ آف میڈیسن ایک علیحدہ فیلڈ ہے. اب ان کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میڈیسن تو ہے ہی ہے, ٹیچنگ آف میڈیسن کا بھی ایک جو اسٹرینڈ ہے نا وہ اس میں ڈال لیا جائے, اور اس کے بھی ذمہ دار وہ خود ہی ہو جائیں. یہ وہی کمپیٹنگ فورسز ہیں جو اپنی اپنی جورسڈکشن کو اپنی اپنی ملکیت کے طور پہ اسٹیبلش کرتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ وہ رہیں. وہ اسی طرح کا سوال ہے, اور میرے نزدیک ویکنیس یہی ہے کہ ٹیچرز کی کوئی پروفیشنل اس طرح کی آرگنائزیشن موجود نہیں ہے جو یہ ڈیفائن کر سکے کہ یہ جورسڈکشن کس کی میں آتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ ان کا پریکٹس دیکھیں نا, تو پریکٹس میں میڈیکل کالجز میں آپ دیکھیے کہ ٹیچنگ کی جو ڈگریز ہیں نا, وہ بڑی یونیورسٹیز کئی ہیں جن میں فیکلٹیز آف ایجوکیشن رن کرتی ہیں پروگرامز کو. اگر وہ کوئی ایسی یونیورسٹی ہے جس میں ملٹیپل ڈسپلنس ہیں, ہاں جو بالکل میڈیسن کے اسکول ہیں اور ان کے ساتھ اور کچھ نہیں جڑا ہوا, تو وہاں پہ وہ خود کرنا شروع ہو گئے ہیں. تو ٹیریٹری کی جنگ ہے, شروع ہوئی ہے. Thank you very much, sir. And now we will move towards the concluding session. So I request Professor Dr. Nasir Mahmood to please conclude the session. طوبہ اتنے ہی بیٹھ کے کر دینا. جی سر. ہاں ٹھیک ہے نا, اٹھنے کی بجائے آپ کی اجازت سے. اچھا, یہ جو ہمارے دونوں اسپیکرز ہیں نا, ان سے میری سب سے بڑی شکایت یہی ہے کہ ذہن اچھا بھلا سکون میں ہوتا ہے, یہ الٹی سیدھی باتیں کر کے نا جی ذہن کو خراب کرتے ہیں. اور ان دونوں کا یہی طریقہ ہے جی, ہمیشہ جب بھی میں ان سے یا علیحدہ میں ڈسکشن کر لوں یا کہیں پبلک میں سن لوں تو اچھا بھلا مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں ٹھیک ہیں, اور یہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اینڈ پرٹیکولرلی جی ان دا کانٹیکسٹ آف یہ جو ہمارا اوور آل تھیم ہے نا آف ریویمپنگ دا سسٹمس. پرسنلی آئی ایم ویری انتھوزیاسٹک اباؤٹ دس کہ یہ جو ریویمپنگ کا کانسیپٹ ہے نا, دس نیڈس ٹو بی انڈرسٹوڈ اینڈ وی آل نیڈ ٹو پرسو فار دیٹ. دونوں کی گفتگو اگر میں جوڑتا ہوں نا, تو براڈلی اسپیکنگ وہ پروفیشن سے ریلیٹڈ ہے, ادھر لائسنسنگ ہو جائے یا اپنے آپ کو آپ اسٹیبلش کرنا چاہیں ایز ٹیچنگ کو ایز پروفیشن, تو دے آر آل بوتھ آر کنیکٹڈ تھنگس. کوئی بھی بات اپنی طرف سے ڈالنے کی سے پہلے نا جی ریکویسٹ کہ مئی میں ہم مئی 13-14 کو وی آر ڈوئنگ اندر ویری امپورٹنٹ کانفرنس جو نیکٹی جو ہے نا, نیشنل ٹیچر ایکریڈیٹیشن کے جو معاملات ہیں which are directly relevant to the departments of education, faculties of education in different institutions. So آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو بھی ڈسیمینیٹ کر دیجیے تمام لوگوں میں. That will be another avenue where جہاں پہ ہم ان سے بہت ساری چیزوں پہ اپنا way forward جو ہے وہ will be deciding that, and your input will be very valuable in that. جو ٹیچنگ کی لائسنسنگ کا جہاں تک معاملہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں جی کہ ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ہمارے بڑے ایشو جو ہے نا اس میں اسکیل ہے. جو نمبر انہوں نے بتایا کہ وی ہیو گاٹ اباؤٹ 2 million plus teachers who actually teach more than 35 million students جی at different tiers. So آپ صرف یہ دیکھیے کہ اتنے بڑے اسکیل پہ جب بھی آپ لائسنسنگ کا لفظ کھولتے ہیں نا,
तो there are so many communities of teacher within the overall ambit of teachers कि उनकी अपनी अपनी कुछ प्रोफेशनल, कुछ नॉन प्रोफेशनल मैं कह लेता हूँ, वो बड़ी कैटेगरी है, उनके अपने अपने कंसर्न्स हैं जी. सिंध में दे हैव मेड अ वेरी गुड एफर्ट कि वो इसको करें, लेकिन उसके पहले स्टेप के बाद अगले स्टेप अभी तक हम नहीं कर सके. और ये दोस्त वहाँ पे इसी बात में बिज़ी हैं कि किस तरह से उन कम्युनिटीज़ को एग्री किया जाए कि वो इस एम्बिट में आ जाएंगे. ठीक है, लोगों के अपने फियर्स हैं. अब उसी एक्सरसाइज को अगर हम अपनी उस लर्निंग को सामने रखते हुए नेशनल लेवल पे करना चाहें तो 18th अमेंडमेंट के बाद मुख्तलिफ तरह के फसाद पैदा हो चुके हैं. सबसे पहले तो सूबा कहता है कि जनाब आप कौन होते हैं, ये तो हम करेंगे. हम कहते हैं कि अच्छा यार, हायर एजुकेशन जो है ना, एटलीस्ट एट द पॉलिसी लेवल या रेगुलेशन के लेवल पे उसको रेगुलेट करने का काम अभी भी फेडरेशन के पास है. तो उसमें हम ये कि ऑब्वियसली आपकी इंडिपेंडेंस को हम बहुत वैल्यू करते हैं, लेकिन आप मिल के बैठ के कोई डिसाइड करेंगे तो हम इसको आगे लेके चल सकते हैं. इसी तरह जो टीचर्स का जो फेज़ 2 जिनको डॉक्टर साहबा ने कहा, यानी आप इंडक्ट हो गए एक डिग्री लेके, और इंडक्ट होने के बाद आपकी रिटायरमेंट तक जनरली पब्लिक सर्विस में जब आप आ जाते हैं या इवन प्राइवेट स्कूल्स में आ जाते हैं, तो यू विल रफली बी इन द प्रोफेशन फॉर सम 30 ऑड ईयर्स. तो आपने इस 30 सालों में क्या पहले दिन याद किए हुए सबक से ही सब कुछ चलाया जाना है और ज़ाती तजर्बात से चलाया जाना है, या प्रोफेशन का कोई अपना बॉडी ऑफ नॉलेज है जिसको हमें आगे किस तरह से उन तक पहुंचाना है. हाउ टू मेक श्योर दैट एवरी वन ऑफ देम गेट्स इट, नॉट इन एन एनवायरनमेंट ऑफ इन्फोर्सिंग समथिंग फ्रॉम समवेयर आउटसाइड, बट मेकिंग देम यूज इट बाय देयर ओन विल. उनको ज़रूरत महसूस हो कि वो इसको करेंगे, और उस ज़रूरत को सपोर्ट करने का काम जो है ना, वो हम जैसे इदारों को करना चाहिए जो टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है. और बहुत बड़ा मिसिंग चंक जो है ना जी इसमें, वो टीचर्स की प्रोफेशनल बॉडीज़ का ना होना है. ये काम जहाँ पे भी आप देख लें होता है ना अच्छे तरीके से, टीचर्स की प्रोफेशनल बॉडीज़ करती हैं. अच्छा, इसकी अटैम्प्ट जो है ना, इरफान साहब ने कहा कि हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल है, वाकई ऐसे ही है. नहीं है मैं इस सेंस में मान लेता हूँ कि बनती हैं और फौत हो जाती हैं. ऐसा नहीं है कि बनाई नहीं हमने बहुत दफ़ा ट्राई की. अच्छा, वो कोई भी हम में से होता है, कोई ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हों या इंस्टीट्यूशन हो, तो उसको लगता है कि बड़ी ज़रूरत है और हमें अपने इसको सर्व करना चाहिए. लेकिन हम जब उसका आगाज़ करते हैं, जितने भी बड़े बड़े कुछ एफर्ट्स इस तरह की स्टक हो गई, स्टैगनेंट हो गई, बंद हो गई, उनमें आप देखिए ना जी, क्योंकि जिन इंडिविजुअल्स के ज़रिए से स्टार्ट होती है तो आइडिया ठीक होता है, बट एट द सेम टाइम दे वांट टू कीप होल्ड ऑन दैट प्लेटफॉर्म इन वन वे और अदर. सो होल्डिंग बाय अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स डज नॉट लेट द सिस्टम्स टू एस्टेब्लिश देमसेल्फ. अच्छा, वो जब तक तो वो ज़िंदा रहते हैं और उनका इन्फ्लुएंस ज़िंदा रहता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन या वो फोरम चलता रहता है, और जो ही उनमें से कोई हटता है तो वो बंद हो जाता है या लेबल हो जाता है विद सम सर्टन काइंड ऑफ थिंग, जिससे जो लोगों की लार्जर लेवल पे उसमें मेंबरशिप है या इंक्लूजन है ना, वो ट्रस्ट नहीं डेवलप होता. सो जब तक हम असातिज़ा अपनी कोई ऐसी वॉइस नहीं पैदा करेंगे जो सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ सेल्फ अकाउंटेबिलिटी बेस रेस्ट करता हो जी, तब तक नहीं बनेगा. जब तक उसके मकसद इससे फ़र्क होते हैं ना, तो वो चीज़ें बहुत देर सस्टेन नहीं कर सकती. और अब जितने भी प्रोफेशंस को आप आज कहते हैं कि वो इस्टेब्लिश्ड हैं, आप देखिए कि उनकी काउंसिल्स जो हैं या उनकी वो जो प्लेटफॉर्म्स किसी भी नाम से पाए जाते हों, उनके अंदर एक सेल्फ रेगुलेटरी फंक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है. इसी वजह से कोई और इंटरफेयर नहीं कर सकता. मतलब PMDC इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल. उसके अंदर कंपीटिंग ग्रुप्स हैं, लेकिन वो एक
گیون میکنزم کے ذریعے سے کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا ہے, لیکن اپرچونٹی براڈ لیول پہ ہے. پی ای سی لے لیں, کرٹیسائزڈ الاٹ, جو ان کا آخری الیکشن ہوا نا, اٹس بین کرٹیسائزڈ الاٹ, بٹ اسٹل دے آل ایکسیپٹیڈ اٹ. سسٹم موجود ہے, سو دے آل ایکسیپٹیڈ وٹ ایور ہیپن ڈسپائٹ کرٹیسائزنگ کہ یار یہ اتنا پیسہ اس میں کیوں انوالو ہو گیا الیکشن میں. ہمارے ہاں آپ غور کریے, کوئی بھی ایسا پلیٹ فارم نہیں ہے. پروفیشن کی ڈومین, پروفیشنز کے ریگولیشنز, رولز, طریقے چلنے کا طریقہ واردات, ہمارا گورنمنٹ کا کنیکشن, ہماری انڈیپینڈنس, یہ اس کے ذریعے سے اسٹیبلش ہونی ہے. وہ ہمیں میرا خیال ہے کہ بنانی چاہیے, اور بنانے اس سے پہلے یہ پڑھنا چاہیے کہ اس سے پہلی والی کیوں نہیں چلی. سو وہ کام دوبارہ ہم نہ کریں تو پھر چل جائے گا. ایک بڑا اچھا کانسیپٹ نا ڈاکٹر انجم ہلائی نے وہاں بات کرتے ہوئے کہا ہے نا, ریئلی ایسے ہی لفظ لکھتا بندہ شروع کر دیتا ہے نا, سنتا ہوا بات کسی کی جو اچھی لگتی ہے تو بندہ نوٹ کر لیتا ہے اپنے پاس. انہوں نے کہا کہ لائسنسنگ جو ہے نا should be taken as a continuous stimulation for learning. ہم لائسنسنگ کو پولیس یا ٹھیکیداری یا کنٹرولنگ میکینزم کے طور پہ کہ کوالٹی کنٹرول کرنی ہے, کوئی برا بندہ نہ آ جائے, کوئی انٹرینڈ بندہ نہ آ جائے, دیٹس ون پارٹ آف اٹ. لیکن جو آنا چاہتا ہے اور ابھی نہیں آنا چاہیے اس کو انیبل کرنا کہ وہ کسی وقت انٹر ہو سکے ود آل پری ریکوزٹس ڈن. لائسنسنگ کا بنیادی کانسیپٹ جو ہے میرا خیال ہے اس کے اندر یہ انہیریٹڈ ایک چیز کانسیپٹ ہے جو کہ ہماری بہت ساری لائسنسنگ میکنزمز میں نہیں ایگزسٹ کرتا. ہم نے تو ڈنڈا پکڑا ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں یہ ہم نے ایک سانچہ بنا دیا ہے, اگر آپ گزر سکتے ہیں اس میں سے تو, اور جس دن مجھے لگتا ہے بہت سارے گزر گئے ہیں تو میں سانچے کو تھوڑا اور تنگ کر لیتا ہوں, ہمیں پریشانی لگ جاتی ہے کتنے سارے لوگ اس میں سے نکل گئے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو تھوڑا اور ٹیڑھا میڑھا کرو تاکہ کانٹ چھانٹ کرو تاکہ لوگ کم ہو جائیں. سو لائسنسنگ ریجیمز جو بھی ہیں دے آر ناٹ مینٹ ٹو ڈو دس, دے آر مینٹ ٹو انیبل پیپل ہو ایور از ولنگ ٹو کم. اور وہ آپ جب تک اپنے پروفیشن کی وہ جو عرفان صاحب نے کہا جورسڈکشنز نہیں طے کریں گے نا what this profession comprises of, تو پھر نہیں ہوگا. سو یہ اچھی باتیں میں لکھ لیتا ہوں, اس کے بعد یہ ڈائریاں کہیں ادھر ادھر پھینک دیتا ہوں, پھر مجھے یاد نہیں رہتی کہ میں نے اچھی باتیں کون سی سیکھی تھی. جو دماغ میں رہ گئی سو رہ گئی, باقی ختم ہو گئی. آپ نا ویسے ہی سارے ہم جتنے بیٹھے ہیں نا سوچئے گا کہ اگر ٹیچرز جنہیں ہم پروفیشنل کہتے ہیں یہ کون سا ایسا کام کرتے ہیں جو جن کو ہم نان پروفیشنلز کہتے ہیں وہ نہیں کر سکتے. دیکھیں لائر کے معاملے میں یہ کلیئر ہے نا, میں کسی معاملے میں پھنس جاؤں تو میں اپنا لائر خود نہیں بننا پریفر کرتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یار یہ جاب اس کو آتا ہے. مجھے آپریشن کرنا پڑے اپنا, بھلے میں جتنا مرضی یوٹیوب دیکھ چکا ہوں, خود سے نہیں اٹیمپٹ کرتا. کسی نہ کسی فزیشین کو, سرجن کو, کسی کو ہائر کرتا ہوں کہ یار میرا علاج کر دو. ٹیچنگ کے معاملے میں بھی کیا ایسے ہی ہے. دنیا کی ہر ماں کو لگتا ہے کہ اس سے اچھا ٹیچر کوئی نہیں, اور اسکول کچھ نہیں کراتا, سب کچھ وہی کراتی ہے. اسکول کچھ نہیں کرتے, وہ تو بس فیس لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جتنی بھی ہمارے یہ افواج پاکستان کے لوگ ہیں, ان کی جو وائفز ہیں, وہ جہاں جہاں وہ پوسٹ ہوتے ہیں وہاں کے گیریزن اسکولز میں وہ پڑھاتی ہیں, اینڈ دے پروڈیوس گڈ ریزلٹس. کوئی ٹریننگ نہیں لیتے. تو کیا یار سرخاب کے پر لگتے ہوئے ہمیں جنہوں نے ٹریننگ لی ہوئی ہے کہ ہمارے بغیر کسی کو ٹیچنگ پروفیشن میں نہیں ہونا چاہیے. آپ جب تک یہ ڈیفائن نہیں کرتے نا کہ میرے بغیر یہ نہیں چل سکتا, تو تب تک لوگ آپ کے پاس کوئی نہیں آنے والے, نہ آپ کو ماننے والے ہیں. جب تک کسی کو یہ لگے گا نا کہ میرے بچے کا تعلیم کا فلاں مسئلہ میں خود نہیں سالو کر سکتا, اس کے لیے ٹیچر کو ملنا پڑے گا, تو آپ وہ جب تک اپنی چیزیں ڈیفائن نہیں کریں گے, اور پھر صرف ڈیفائن نہیں کریں گے, پھر اس کا آگے پورا ایک ایسوسیٹڈ پیرافریلیا ہے جی, آپ اس کو انشور نہیں کریں گے, مطلب اس کی لیگل پوزیشن ہے, اس کی جو اینٹیٹی کا سٹیٹس ہے, اس کے کنیکشنز ہیں ود
پیپل ہو میک ڈیسیجن. پھر اس کے اندر جو یونیورسٹیز میں آپ پروگرامز چلاتے ہیں وہ پروگرامز انشور کریں کہ وہ چیز جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ ہوتی بھی ہے. تو آپ خود سوچ لیجئے, میں اس پہ کمنٹ کروں گا تو برا لگتا ہے کہ یونیورسٹیز کیا کرتی ہیں پری سروس پروگرامز میں. شیر زمان پوچھنے ہیں تینوں 2 منٹ دے دے. تو یہ والی بات جو ہے نا جی, اسی طرح دیکھیے یہ بھی بالکل کریکٹ بات ہے. لوگ جو اس کو پروفیشن میں ایک بڑا چیلنج ہے نا ہمیں, جو بھی عرفان صاحب بات کر رہے تھے, میں اسی سے یہ نوٹ کیا کہ دیکھیے ٹیچنگ جو ہے نا یہ ٹو سم ایکسٹینٹ ایک انیٹ تھنگ ہے. یعنی بندہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو کمیونیکیٹ یور تھنگس ٹو ادرس, اپنے آپ کو دوسروں پہ کیسے کلیئر کرنا ہے نا, اس کا میکینزم ہمارے اندر موجود ہے. واٹ پروفیشن ایڈس ٹو اٹ, میرے اندر ایک اسکل ہے کہ میں بتا سکتا ہوں کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے, اور میں اس کو جب زبان اور نہیں آتی, کوئی لینگویج یعنی نہیں آتی, تب بھی میں بتا سکتا ہوں کہ یار میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے کسی نہ کسی طریقے سے. ٹیچنگ نے کیا کرنا ہے, مطلب ٹیچر بنانے میں, پروفیس کرنے کے لیے مجھے اور کیا کرنا ہوگا. تو میری رائے میں یہ ہے کہ ٹیچنگ کے پروگرامز جو ہیں نا یہ ان چیزوں کے اندر ویڈتھ اور ڈیپتھ ایڈ کرتے ہیں. آپ کسی کے انیٹ ایبلٹیز کے اندر کوئی نئی چیز ایڈ کر لیں وہ شاید مشکل ہے. سو بائی نیچر اگر میں اچھا ہوں اپنی بات کہنے میں تو آپ اس کے اندر ویڈتھ لا سکتے ہیں, آپ اس کے اندر ڈیپتھ ایڈ کر سکتے ہیں تھرو دیز ٹریننگس. اور اس کو یہی وجہ ہے کہ جناب یہ جو انیٹ کمپوننٹ ہے نا اس کا, بہت سارے لوگ بغیر آپ کے اسکولوں میں آئے ہوئے, آپ کے ٹیچنگ اسکول مطلب ٹیچنگ کے جو پروگرامز ہیں ان میں آئے ہوئے بھی بڑے اچھے ٹیچرز ہیں رہتے ہیں. unless you make them realize کہ whatever you have we can add to it, تو پھر وہ آپ کی طرف آیا کریں گے. ورنہ وہ کہیں گے ٹھیک ہے میں تو تجربے سے عرفان صاحب کی طرح میں نے بڑے سال پڑھا لیا, کوئی ٹریننگ نہیں تھی میری, میں بڑا اچھا ٹیچر ہوں, میں تو کام کیا ہوا ہے سارا, اور وہ اچھے, ان کے اسٹوڈنٹس کہتے ہیں کہ وہ اچھے ہیں. تو یہ بلڈ جو پروگرامز کا اسٹرکچر بلڈ کرنا ہے نا, وہ جب تک آپ اس کی فاؤنڈیشنز کو کلیئر نہیں کرتے نا کہ ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرامز کن فاؤنڈیشنز پہ کھڑے ہوں گے. اور پھر اگین اٹ گوز بیک کہ آپ کی کوئی پروفیشنل باڈی نہیں ہے جی جو آپ کو ان معاملات میں گائیڈ کرتی ہو اور پابند کرتی ہو. تو اس کا آلٹرنیٹ کچھ ہیں جو ہم چلاتے جا رہے ہیں جی. ہم ٹیچر کون بن سکتا ہے جس کی بھی 45% آ گیا ہے نا ہمارے سسٹم میں, وہ ٹیچر بن سکتا ہے. جبکہ میں خود کہتا ہوں کہ یار ٹیچر کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس جو ہیں نا وہ, یعنی ہر اچھا اسٹوڈنٹ اچھا ٹیچر نہیں ہو سکتا. تو پھر میں جس بنیاد پہ یہ بات کہتا ہوں اسی بنیاد کو کیا انٹری ٹو پروفیشن کے وقت نہیں دیکھنا چاہیے مجھے؟ کوئی بندوبست نہیں ہم کرتے جی. جسٹ کوشچنز ہیں جو میں کہا نا کہ یہ لوگ چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں تو پھر دماغ میں باتیں آتی ہیں. یہ صرف سوال ہے, مطلب جواب شواب مجھے کوئی نہیں آتے ان کے, لیکن یہ ہے کہ ان کی چھیڑ چھاڑ سے یہ باتیں آ جاتی ہیں. اسی طرح سر نے جو بات کی نا کہ تھیوریز وغیرہ ساری جو ہیں وہ کنسٹرکٹیوزم اینڈ بیہیویئر تھیوریز تھیں, اور پھر کوگنیٹو اسکول تھا, یہ سارا کچھ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا آنا اور جانا نیچرل ہے نا جی. کیونکہ لرننگ انسان کرتا تھا شروع سے, اس لرننگ کو ایکسپلین کرنے کے جو ہمیں سمجھ آتی گئی تو تھیوریز سمپلی آر اے پروسیس ٹو ایکسپلین ہاؤ لرننگ ہیپنس. تھیوریز کو پڑھ کے انسان نے لرننگ شروع نہیں کی, انسان لرننگ کرتا چلا آ رہا تھا, اس کی وضاحت تھیوریز کے ذریعے سے. سو آبویسلی جو ہماری انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی جاتی ہے تو یہ جتنی بھی اس طرح کی تھیوریز آتی ہیں یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں امینڈمنٹس ہوتی رہتی ہیں, ان کے نئے ورژنس آتے رہتے ہیں. سو اس بات کو میں بہت اس طرح نہیں لیتا کہ دیر سم تھنگ جو ان کو ڈسکریڈٹ کرتی ہو, ایسی بات نہیں میرے خیال میں. واٹ ایور بیہیویئر از ٹاکڈ اباؤٹ از, ہمیں کبھی بھی یہ پاسبل نہیں تھا کہ ہم اس کے بعد کوگنیشن والے اسکول میں چلتے اگر ہمیں وہ پچھلی بات نہ, ہمارا اسٹارٹنگ پوائنٹ نہ ہوتا.
ٹھیک ہے. صرف اسکولس آف تھاٹ کب بنے؟ جب آپ کی انڈرسٹینڈنگ آف ہاؤ پیپل لرن جو ہے اس کی فاؤنڈیشنز تھوڑی بدل گئیں. تو ورنہ آپ ود ان ون اسکول آف تھاٹ بھی تو بہت ساری ویریشن ہے نا, بیہیویئرزم کے اندر بھی تو بے شمار. سو ان کی ریٹنڈنسی از پرابیبلی ناٹ این ایشو, اٹ از اے کنٹینیوم جس میں یہ, اور ہم وقت اب جس میں رہ رہے ہیں جی, اب ناؤ وی فیل وی ہیو اے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایکسپلینیشن آف ہاؤ پیپل لرن, تو اس کو ہم آج کی تھیوریز کا نام دے دیتے ہیں. سو یہ والی بڑی ایک مزیدار سی گفتگو تھی. ان کی بات سے نا میں نے آج بیٹھ کے بھی یہ سوچ رہا تھا جب یہ بات کر کے آگے کہ یار اچھے اساتذہ جو میری زندگی میں آئے تھے, مجھے ان کی اچھائیاں ان کے علم سے جڑ کے نہیں یاد واقعی, مجھے ان کی اچھائیاں ان کی شخصیت سے جڑ کے یاد ہیں. میں جب بھی کہتا ہوں میرا فلاں ٹیچر یار بہت اچھا تھا نا, تو میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بڑا پلیزنٹ تھا, میری بات سنتے تھے, مجھے رسپیکٹ کرتے تھے, تو اس لیے وہ مجھے اچھے لگتے تھے. وہ اچھا پڑھاتے تھے, ناٹ نیسیسریلی. وہ پڑھائی والی بات تو واقعی جو پرائمری اسکول والے جو تھے ان کے نام یاد ہیں, ان کے امپریشنز ہیں, ان کا حلیہ یاد ہے. اور میں کئی دفعہ کہا کہ میں آج بھی ان کے حلیے میں رہنا چاہتا ہوں, جیسے وہ پہنتے اٹھتے بیٹھتے تھے میرا دل کرتا ہے اسی طرح سے کیا کروں, بٹ ناٹ مور دین دیٹ. سو آپ دیکھیے کہ یہ والا کمپوننٹ جو ٹیچر کی لائف کا ہے یہ کتنی ویلیو رکھتا ہے جی. آپ کیسے بات کرتے ہیں, کیسے اٹھتے ہیں, کیسے ملتے ہیں, کیسے رسپیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹ کی. ہمارے ٹیچر ایجوکیشن میں کہیں یہ سکھایا جاتا ہے؟ کوئی بھی ایک پوائنٹ بتائیے جہاں پہ ہم یہ سکھاتے ہیں ان لوگوں کو. سو ڈاکٹر صاحبہ کے ذمہ میں نے لگایا, میں نے کہا سر مدد کریے, ہماری نیکٹی کی ممبر بھی ہیں جی, بڑی ماشاء اللہ کنٹریبیوٹیو ممبر ہیں. تو میں درخواست کی تھی کہ ٹیچر ایجوکیشن کے پروگرام کو نا پیچ ورک کی ضرورت نہیں ہے, ان کو ٹوٹلی فرام دیئر فاؤنڈیشن دے نیڈ ٹو بی ریوائزڈ. تو ڈاکٹر صاحبہ کی مدد سے ہم اس کو سوچنا شروع کیا ہے. دین وین اٹ کمز ٹو سم شیپ تو ویل برنگ اٹ ٹو یو آل آف یو کہ وہ کیا شیپ ہمیں نظر آتی ہے. سو اس طرح کے جی بہت سارے. کوڈ آف ایتھکس کوئی نہیں ہے جی, اگر کہیں پایا بھی جاتا ہے. کل پنجاب گورنمنٹ نے سر اناؤنس کیا, کل کی اخبار میں پڑھا میں نے, کوڈ آف ایتھکس ہے کہ آپ, اور وہ اتنا ہی ہے کہ آپ جین پہن کے نہیں آ سکتے, اور جو خواتین ٹیچر ہیں وہ سر پہ دوپٹہ لیے بغیر اسکول کلاس میں نہیں آ سکتی. میں کیسے آصاب کا زمانہ آ گیا. اب آپ دوبارہ سے پنیں خریدیے جو یہاں پہ دوپٹے کو لگائی جا سکیں تاکہ وہ ہلے نہ, اس سے اسٹوڈنٹ کی لرننگ اچھی ہوتی ہے. سو کل کا کوڈ آف ایتھکس تو یہی تھا. جو میل ٹیچرز ہیں وہ ہاف سلیوز نہیں پہنا کریں گے, فل سلیو پہنیں گے اور فارمل ڈریسنگ میں آئیں گے. اگر شلوار قمیض پہنیں گے تو اس کے اوپر ایک واسکٹ پہنیں گے, اور اگر پینٹ شرٹ پہننا چاہیں گے تو کیجول نہیں ہوگی. سو تعلیم کی ترقی کے لیے کل ہی یہ ہم نے کیا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری لکھی ہیں. لیٹس کلوز اٹ ہیئر کہ یہ, لیکن یہ سارے جی دے آر ویری ویری پرٹیننٹ پوائنٹس فار آل آف اس ٹو تھنک, اینڈ وی آر دا ون ٹو ڈیسائڈ اباؤٹ اٹ کہ ہاؤ شوڈ وی پروسیڈ ود ان آر پروفیشن. اور میرا نہیں خیال کہ اس سے زیادہ اچھی کلیکشن لوگوں کی کہیں بیٹھی ہو اکٹھی, جو ان کاموں کو کر سکتی ہو. کرنے میں سب سے بڑی دقت جو مجھے آتی ہے نا, پہلا اپنا آپ ٹھیک کرنا مشکل ہے. میرا دل چاہتا ہے دنیا ساری ٹھیک ہو جائے بس سوا میرے, اور مجھے پوچھا بھی نہ کریں, بس میری بات مانا کریں, مجھے نہ پوچھا کریں کہ تم کیوں غلط کرتے ہو. ہاں مجھے یہ حق موجود ہے کہ میں ان سب کو بتاتا رہوں کہ یہ کہاں غلط ہے. تو مجھے ہمیشہ سے سر جی یہی دقت والی بات لگی ہے کہ یہ پروفیشن ٹھیک اس لیے نہیں ہوتا کہ میں دوسروں کو ٹھیک کرنا چاہتا ہوں. سو اپنے آپ کو دیکھ لیں تو شاید ٹھیک ہو جائے گا جی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.